अस्सलाम वालेकुम। सानी ने दीना दानियाल की ये खुशफहमी ख़त्म कर दी थी कि वो पराई सोच की लहरों को महसूस करके दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वालों को अपने दिमाग से भगा देती है। फिर दूसरी खुशफहमी ये थी कि बंगले के अंदर मज़ीद 3 यहूदी मुसल्लह गार्ड्स भी योगा के माहिर हैं। आइंदा MIM का कोई ख्याल ख्वानी करने वाला ना दिमाग में आ सकेगा और ना ही बंगले में दाखिल हो सकेगा। सानी ने उसके तमाम हिफाजती इक़दामात को खाक में मिला दिया था। उसके दिमाग पर कब्जा जमा कर पहले उसने दीना दानियाल के जरिए तीनों यहूदी गार्ड्स को जख्मी किया। फिर एक जख्मी गार्ड को अलाकार बनाकर दीना दानियाल को भी जख्मी कर दिया। इसके बाद जैरी को बुलाकर कहा, इन चारों जख्मियों की निगरानी करो, मैं अभी आती हूँ। वो अपोजिशन लीडर के पास आई। फिर उसे कहा, गरचे तुम भी मुहिब वतन पाकिस्तानी नहीं हो, तुम सब मुफाद परस्त सियासतदान हो, ताहम मैं तुम्हारे काम आ रही हूँ। अगर तुम बरसर इक़्तिदार पार्टी की एक बहुत बड़ी कमज़ोरी मालूम करना चाहते हो तो बड़े साहब की ज़ाती कोठी में जाओ, वहाँ 4 यहूदी जासूस जख्मी पड़े हैं। अपने साथ प्रेस वालों की एक टीम ले जाओ ताकि वह सब चशमदीद गवाही दे सकें कि हुक्मरान पार्टी ने पाकिस्तान में यहूदी जासूसों को पनाह दे रखी है। ये काम फ़ौरन करो, देर होगी तो तुम इतनी बड़ी सियासी बाजी हार जाओगे। अपोजिशन लीडर फ़ौरन ये बाजी जीतने के लिए अखबारात के रिपोर्टर्स और फोटोग्राफर से राब्ते करने लगा। वो यकीनन कामयाब होने वाला था, लेकिन दूसरी तरफ अली तैमूर बहुत पहले अपने चेहरे से वज़ीर अली का मेकअप उतारकर सानी के जरिए एक भारतीय जासूस को ट्रैप कर चुका था। उसे ताबेदार बनाने के बाद वज़ीर अली बना दिया था। इसके बाद रा के दोनों एजेंट्स को भी सानी ने अपना मामूल और ताबेदार बनाकर उनके ज़हन में आर्जी तौर पर यह नक्श कर दिया था कि वो MIM के मुजाहिदीन हैं। जिस वक्त सानी अपोजिशन के लीडर को बता रही थी कि वो किस तरह बड़े साहब के एक ज़ाती बंगले से 4 युद्धों को घेर कर अखबारात के जरिए हुक्मरान पार्टी की पोजीशन कमज़ोर बना सकता है, उसी वक्त अली तैमूर बड़े साहब से फ़ोन पर कह रहा था, मैं एक मुहिब वतन हूँ, आपको एक निहायत अहम इतला दे रहा हूँ। अपोजिशन का लीडर MIM वालों से गठजोड़ कर रहा है। अभी उसकी कोठी में वज़ीर अली और MIM के 2 मुजाहिदीन बैठे हुए अपोजिशन के लीडर का इंतज़ार कर रहे हैं और इंतज़ार के दौरान अपोजिशन के दूसरे सियासतदानों से गुफ्तगू करें। अगर आप उस कोठी का मुहासरा करके उन तीनों को गिरफ्तार करें और ये मुश्तहिर कर दें कि अपोजिशन वालों ने वज़ीर अली को अपने यहाँ छुपा रखा है और MIM से मिलकर हुकूमत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, तो बड़े साहब ने बात काट कर पूछा, पहले तो ये बताओ तुम कौन हो और मैं तुम्हारी मुखबरी पर कैसे भरोसा करूं? मैं इस मुल्क की रवायत जानता हूँ कि सच्ची इतला देने वाला थाने कचहरी के चक्कर में फंस जाता है। मैं अपना नाम बताकर या आपके सामने पेश होकर अपनी गर्दन फंसाने की हमाकत नहीं करूँगा। मैं किसी सबूत या यकीन के बगैर अपोजिशन की लीडर की कोठी का मुहासरा करूँगा और वहाँ से मतलूबा अफराद बरामद नहीं होंगे तो बड़ी सबकी होगी। आपका कोई बड़ा पुलिस अफसर सर्च वारंट लेकर जाएगा तो आपका इस सिलसिले में नाम नहीं आएगा। अगर आप मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे तो एक बहुत बड़ी सियासी बाजी हार जाएंगे। अगर जीतना चाहते हैं तो प्रेस रिपोर्टर्स और फोटोग्राफर्स को भी वहां भेज दें। बड़े साहब थोड़ी देर तक सोचते रहे। एक बार वज़ीर अली ने फ़ोन पर उनसे कहा था कि वो MIM की तंजीम में शामिल हो चुका है। अब अली ने फ़ोन के ज़रिए मुखबरी की तो ये अंदेशा पैदा हुआ कि MIM वाले वज़ीर अली के तामुन से अपोजिशन का साथ देंगे। फिर MIM के ख्याल ख्वानी करने वाले हुक्मरान पार्टी के तमाम अहम सियासतदानों और अहदेदारों के चोर ख्यालात पढ़कर और उनकी बहुत सारी कमज़ोरियाँ पढ़कर अपोजिशन का पलड़ा भारी कर देंगे। बेहतरी से में थी कि एक आला पुलिस अफसर को सर्च वारंट और प्रेस वालों के साथ अपोजिशन के लीडर की कोठी में भेजा जाए। अगर वाकई वहाँ से वज़ीर अली और MIM के 2 मुजाहिदीन पकड़े जाएंगे तो मुखालफिन पर इल्ज़ाम लगाया जा सकेगा कि वो लोग मुल्क दुश्मन अनासिर को अपने यहाँ पना देती हैं। उसने अली तैमूर की मुखबरी के मुताबिक कदम उठाया। सानी ने दीना दानियाल और उसके 3 साथियों के बारे में जैरी को ज़रूरी हदायत दी। फिर वो उन तीनों भारतीय जासूसों के दिमागों में आने जाने लगी, जिनमें से एक को वज़ीर अली और बाकी 2 को MIM के मुजाहिदीन बनाया था। वह तीनों उसके मामूल और ताबेदार थे। उसके हुक्म के मुताबिक अपोजिशन की लीडर की कोठी में पहुंच गए थे। इस कोठी में दाखिल होने की इजाज़त सिर्फ पार्टी के खास सियासतदानों को थी। जब इन सियासतदानों ने सुना कि वज़ीर अली अपने 2 साथियों के साथ आए तो उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से उसका इस्तकबाल किया और कहा, आप तशरीफ़ रखें, हमारे पार्टी लीडर एक ज़रूरी काम से गए हैं, अभी आ जाएंगे। और वो अपोजिशन पार्टी का लीडर अखबारात के रिपोर्टर्स और फोटोग्राफर्स का जुलूस लेकर बड़े साहब की उस कोठी के गेट पर पहुंचा था। बाहर पहरा देने वाले 4 सिपाही उन्हें रोक न सके। उन सब ने अंदर आकर एक बेडरूम में 4 जख्मियों को देखा, जिसमें से 3 मर्द थे और एक औरत। फोटोग्राफर्स उनकी तस्वीर मुख्तलिफ जावियों से उतारने लगे। रिपोर्टर्स उनके बयानात लेने के लिए तरह तरह के सवालात करने लगे। भला कोई मुजरिम कब इकरार करता है कि उसने कोई जुर्म किया है, और कोई जासूस या गैर मुल्की सीक्रेट एजेंट कब अपनी असलियत ज़ाहिर करता है। दीना दानियाल और उसके 3 यहूदी साथी कभी खुद को यहूदी तस्लीम ना करते। जैरी ने दीना दानियाल की ज़ुबान से कहा, आप रिपोर्टर हजरात हम सब से एक साथ सवालात ना करें, हमसे बारी बारी सवाल करें। पहले मैं जवाब देती हूँ कि मेरा असली नाम दीना दानियाल है और मैं यहूदी हूँ।
وزیر علی کی بہن طاہرہ بن کر یعنی مسلمان بن کر آئی ہوں۔ میں پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے اندرونی راز معلوم کرنے آئی ہوں۔ ایک زخمی یہودی نے تکلیف سے کراتے ہوئے کہا، دینا یہ کیا بکواس کر رہی ہو، ہوش میں رہو۔ دینا نے کہا، میری باتوں کو بکواس کہہ رہے ہو اور مجھے اصلی دینا کے نام سے پکارے ہو؟ تمہاری زبان سے یہ نام نکل ہی چکا ہے تو میرا پورا نام اور میری کچھ ہسٹری بتا دو۔ جیری اسے اعتراض کرنے والے کے اندر آیا، وہ بولا، تمہارا پورا نام دینا دانیال ہے؟ اپنی اور تمہاری ہسٹری کیا بتاؤں، ہم سب یہاں مختلف شعبوں میں جاسوسی کرنے آئے تھے، مگر MIM یعنی مجاہدین اسلامک مشن والوں نے ہماری تمام پلاننگ کو خاک میں ملا دیا اور ہمیں زخمی کر کے یہاں چھوڑ دیا۔ ایک رپورٹر نے سوال کیا، یہ تو بڑے صاحب کی کوٹھی ہے، تم لوگ یہاں کیسے آئے؟ تیسرے یہودی نے جیری کی مرضی کے مطابق کہا، ہمیں بڑے صاحب نے ہی چھپا رکھا ہے، ہم ان کے ہی جاری کردہ شناختی کارڈز اور دیگر ضروری کاغذات کے ذریعے نام نہاد مسلمان بن کر آئے ہیں۔ ایک اور رپورٹر نے کہا، ہمارے سوالات اور تمہارے جواب کیسٹ میں ریکارڈ ہو رہے ہیں اور ہم لکھتے بھی جا رہے ہیں، لہٰذا یہ بتاؤ کہ یہ تمام بیانات دیتے وقت پورے ہوش و حواس میں ہو؟ ہم پورے ہوش میں ہیں، اس وقت ہمیں ابتدائی طبی امداد پہنچائی جا رہی ہے، پلیز ہمارے زخموں کا باقاعدہ علاج کریں۔ اپوزیشن کے لیڈر نے کہا، ہم نے تمہیں زندہ رکھنے کے لیے طبی امداد پہنچائی ہے، اب پولیس والے آئیں گے اور وہ اپنے حکمرانوں کے احکامات کے مطابق جو بہتر سمجھیں گے کارروائی کریں گے۔ لیڈر نے موبائل کے ذریعے بڑے صاحب کو مخاطب کیا، پھر کہا، جب ہماری تمہاری سیاسی زندگی میں کوئی ہنگامی موڑ آتا ہے تو ہم ایک دوسرے کے مخالف ہونے کے باوجود رازداری سے گفتگو کر لیتے ہیں، لیکن اخبارات کے ذریعے عوام کو یہی تاثر دیتے ہیں کہ ہم دونوں پارٹیوں کے لیڈر بڑے خوددار اور اناپرست ہیں اور ایک دوسرے سے ملنا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں۔ بڑے صاحب نے پوچھا، تمہاری اس بکواس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بکواس ہے تو اس کا مطلب سنو۔ اب تم اقتدار کی نہیں، کانٹوں کی کرسی پر خود کو محسوس کرو گے۔ کیا اس آواز کو پہچانتے ہو؟ لیڈر نے موبائل فون کو دینا دانیال کے سامنے کیا۔ وہ بولی، میں دینا دانیال بول رہی ہوں۔ اتنے سخت حفاظتی انتظامات کے باوجود MIM والوں نے مجھے میرے تینوں یوگا جانے والے یہودیوں کو زخمی کر دیا ہے۔ بڑے صاحب سن رہے تھے اور پریشان ہو رہے تھے۔ ان کی سمجھ میں یہی آیا کہ وہ دینا دانیال کو پہچاننے سے انکار کر دیں، مگر ان کے اندر ثانی پہنچی ہوئی تھی، وہ انکار نہ کر سکے۔ انہوں نے پوچھا، وہ اس لیڈر کے علاوہ اور کون ہے؟ یہاں 15-20 اخباری رپورٹرز اور فوٹوگرافرز ہیں اور ہمارا بیان ریکارڈ کر رہے ہیں، اور آگے کوئی بیان نہ دو، میرے آدمی آ کر ابھی وہاں کے حالات پر قابو پا لیں گے۔ بڑے صاحب نے پولیس کے اعلیٰ افسران سے رابطہ کیا اور اپنے اس بنگلے کا پتہ بتا کر ہدایت دی کہ وہاں اپوزیشن کا لیڈر پریس والوں کے ساتھ پہنچا ہوا ہے، فوراً وہاں مسلح پولیس کے ساتھ پہنچو۔ رپورٹرز اور فوٹوگرافرز کے پاس کیمرے، کیسٹ ریکارڈر اور تحریری بیانات ہیں، وہ ان سب سے جبراً چھین لو، اور وہاں جو 4 زخمی ہیں انہیں گولی مار دو تاکہ وہ آئندہ ہمارے خلاف کوئی بیان دینے کے لیے زندہ نہ رہے۔ ان کے احکامات پر فوراً عمل کیا گیا۔ پولیس کی بے شمار گاڑیوں نے اس بنگلے کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ کئی افسران مسلح پولیس کے ساتھ بنگلے کے اندر گئے، لیکن وہاں ایک بیڈ روم میں صرف 4 زخمی تھے۔ مخالف پارٹی کا لیڈر پریس والوں کے ساتھ جا چکا تھا۔ ایک اعلیٰ افسر نے فون کے ذریعے بڑے صاحب کو وہاں کی پوزیشن بتائی۔ بڑے صاحب نے کہا، MIM کے ٹیلی پیتھی جانے والے ان زخمیوں کے دماغ میں آ کر عوام کے سامنے خود کو یہودی کہیں گے تو یہودیوں سے نفرت کرنے والے پاکستانی لوگ اپنے حکمرانوں سے بھی نفرت کرنے لگیں گے۔ ان 4 زخمی یہودیوں کو زندہ نہ چھوڑو، انہیں شوٹ کر دو۔ ایک افسر نے 2 یہودیوں کو گولی ماری۔ دوسرے افسر نے تیسرے کو گولی مار کر دینا دانیال سے کہا، تم بے حد حسین ہو اور ہمارے ملک کے جو بڑے ہیں وہ بڑے عیاش ہیں، تمہیں اس لیے پاکستان امپورٹ کیا گیا تھا، میں تمہیں اس دنیا سے ایکسپورٹ کر دیتا ہوں۔ وہ خوف سے چیخ کر بولی، نہیں ٹھہرو، فائر نہ کرو، پہلے دیکھو تو صحیح میں اندر سے کتنی حسین ہوں، ایک بار دیکھو گے تو گن ہاتھ سے چھوٹ جائے گی۔ یہ کہتے ہی دینا دانیال نے گریبان کو پھاڑ دیا۔ وہ اپنے حسن کے جلوے دکھانے کی ابتدا کر رہی تھی، لیکن افسر نے اس کے سینے پر گولی ماری۔ اس حسینہ کو دیکھنے والے کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی تھیں، لیکن موت نے خود اس حسینہ کی آنکھوں کو پھٹی کی پھٹی رہنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اپوزیشن پارٹی کا لیڈر بہت خوش تھا، اس نے حکمران پارٹی کی بہت بڑی کمزوری حاصل کر دی تھی۔ وہ پریس والوں کا منہ میٹھا کرنے کے لیے انہیں ساتھ لے کر اپنی کوٹھی میں آیا۔ وہاں پولیس والوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ ایک اعلیٰ افسر نے لیڈر سے کہا، یہ آپ کی کوٹھی ہے، صرف آپ 2 رپورٹرز اور ایک فوٹوگرافر کو اپنے ساتھ اندر لے جا سکتے ہیں۔ لیڈر نے غصے سے پوچھا، میری کوٹھی کا محاصرہ کیوں کیا گیا ہے؟ یہاں میرے خلاف کیا سازش ہو رہی ہے؟ کوئی سازش نہیں ہو رہی، ہمارے سینئر افسر کے پاس سرچ وارنٹ ہے، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ وہ لیڈر اپنے 2 رپورٹرز اور ایک فوٹوگرافر کو لے کر کوٹھی کے اندر آیا۔ بڑے سے شاہانہ ڈرائنگ روم میں اپوزیشن پارٹی کے سیاستداں، پولیس افسران، 8-10 اخباری رپورٹرز اور فوٹوگرافرز موجود تھے۔ اپوزیشن پارٹی کا لیڈر وزیر علی کو وہاں دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ وہ وزیر علی سے کچھ پوچھنا چاہتا تھا۔ ایک اعلیٰ افسر نے کہا، پلیز آپ خاموش رہیں، یہاں ہماری پولیس پارٹی اور اخباری رپورٹر ان تینوں راک ایجنٹس کے بیانات لے رہے ہیں اور ان کی ویڈیو فلمیں بھی بنائی جا رہی ہیں۔ لیڈر نے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ راک ایجنٹ ہیں اور یہ تو صاف وزیر علی نظر آ رہا ہے۔ تو پھر آپ مانتے ہیں کہ وزیر علی آپ کی کوٹھی میں رہتا ہے؟ آپ نے اسے اغوا کر کے یہاں چھپا رکھا ہے۔ یہ جھوٹ ہے، میں نے وزیر علی کو اغوا نہیں کیا ہے۔ افسر نے کہا، آپ درست کہتے ہیں، پتہ نہیں بیچارہ وزیر علی جو اصلی تھا اس کا کیا انجام ہوا ہے۔
یہ جو وزیر علی سامنے بیٹھا ہے یہ عراق ایجنٹ ہے۔ آپ اسے وزیر علی بنا کر پتہ نہیں کیسی سیاسی چال چلنا چاہتے تھے، یا بھارتی راہ تنظیم والے آپ کو اپنے اعتماد میں لے کر شاید اسلام آباد کو کراچی جیسا کھنڈر بنانا چاہتے تھے۔ یہ سراسر الزام ہے، میں ان تینوں کو نہیں جانتا، جبکہ یہ تینوں آپ سے گہرے تعلقات رکھتے ہیں۔ ان تینوں کے بیانات ہم ریکارڈ کر چکے ہیں۔ اب یہ جو ویڈیو کیمرہ چل رہا ہے ان کے سامنے وزیر علی کے چہرے سے میک اپ اتارا جائے گا تو عدالت سے لے کر عوام تک دیکھیں گے کہ آپ اپوزیشن والے حکومت کو بدنام کرنے کے لیے راہ کے تقریب کاروں کو کیسے کیسے بھیس میں یہاں لاتے ہیں۔ ایک اعلیٰ افسر کے حکم سے فراڈ وزیر علی کے چہرے سے میک اپ کو دھویا گیا تو ایک اجنبی کا چہرہ نمودار ہوا۔ وہ جاری کی مرضی کے مطابق بولا، میں اعتراف کرتا ہوں کہ میرا اور ان دونوں ساتھیوں کا تعلق بھارت سے ہے۔ ہم یہاں تقریب کاری کے لیے آئے تھے۔ ہمیں لیڈر صاحب نے اپنے کوٹھے میں چھپا رکھا ہے۔ ہمارے علاوہ اور بھی کئی بھارتی جاسوس ہیں جو مختلف شہروں میں مسلمان بن کر رہتے ہیں۔ لیڈر کے ساتھ آنے والے 2 رپورٹرز اور ایک فوٹوگرافر سے بھی کہا گیا کہ وہ راہ کے تینوں تقریب کاروں کے بیانات لیں، ان سے سوال جواب کریں اور ان کی تصاویر اتاریں۔ 2 اعلیٰ افسران اور اپوزیشن پارٹی کے لیڈر کو وہاں سے دوسرے کمرے میں لے گئے۔ ایک افسر نے بڑے صاحب سے فون پر رابطہ کیا، پھر کہا، جناب عالی، ہم نے اپنے طور پر اپنا کام مکمل کیا ہے۔ جو وزیر علی اور MIM کے مجاہدین بن کر آئے تھے، پریس والوں کے سامنے ان کی اصلیت بتا دی ہے اور ایک ویڈیو فلم بھی تیار کی ہے۔ آپ حکم دیں، اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ بڑے صاحب نے پوچھا، وہ ہماری مخالف پارٹی کا لیڈر کہاں ہے؟ جناب علی صاحب بھی ہمارے پاس ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس 30 مار خان کو فون دو، میں بات کروں گا۔ افسر نے لیڈر کو فون دیا۔ لیڈر نے کہا، ہیلو، میں بول رہا ہوں۔ آپ نے جوابی چال خوب چلی۔ میں نے 1 گھنٹے پہلے تمہاری حکومت کے خلاف بڑے ٹھوس ثبوت حاصل کیے تھے، مگر اب یہ ثبوت عدالت اور عوام کے سامنے نہیں لا سکوں گا۔ بڑے صاحب نے کہا، میری بھی یہی پوزیشن ہے۔ ابھی میں نے جس طرح پر جال پھینکا ہے اس میں پوری طرح آپ کو پھانس نہیں سکوں گا، ہم دونوں بدنام ہوں گے۔ میں موساد کے یہودیوں کا سرپرست کہلاؤں گا اور تم راہ تنظیم کے ہندوؤں کی پشت پناہی کر کے تقریب کاری کرنے والے کہلاؤ گے۔ لیڈر نے ہنستے ہوئے کہا، یہ سیاست بڑی ظالم چیز ہے۔ ہم عوام پر ظلم کرتے اور سیاست ہم پر ظلم کرتی ہے، کبھی آپ کو اور کبھی ہمیں کرسی سے گرا دیتی ہے۔ ایسا تو ہوتا ہی رہتا ہے، اب کیا ارادہ ہے بتاؤ؟ ارادہ کیا ہوگا؟ جو ثبوت میں نے آپ کے خلاف حاصل کیے ہیں وہ میرے پاس محفوظ رہیں گے، میں نے منظر عام پر نہیں لاؤں گا، اور آپ نے میرے خلاف جو کچھ حاصل کیا اسے بھی راز میں رکھیں گے۔ یعنی حساب برابر ہو گیا۔ میں اپنی پارٹی کے ساتھ یہاں 5 برس تک حکومت کروں گا۔ آئندہ الیکشن تک آپ کی کوئی چال کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ ایسا دعویٰ نہ کریں، آئندہ آنے والی بعض مصیبتیں رک جاتی ہیں اور بعض رک نہیں پاتی۔ پتہ نہیں ایسی کون سی مصیبت آئے جسے آپ روک نہ سکیں، دیٹس آل۔ لیڈر نے ریسیور پولیس کے اعلیٰ افسر کو دے دیا۔ بڑے صاحب نے اسے کہا، وہاں جتنے ثبوت حاصل کیے ہیں ان ثبوت کے ساتھ ان تینوں راہ کے جاسوسوں کو گرفتار کر کے لے آؤ، اور میری اجازت کے بغیر کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرو۔ احکامات کی تعمیل کی گئی۔ پولیس اور پریس والے وہاں سے چلے گئے۔ انہوں نے ویڈیو فلم اور تینوں راہ کے جاسوسوں کے بیانات وغیرہ بڑے صاحب تک پہنچا دیے۔ اپوزیشن کے لیڈر نے دینا دانیال اور تینوں یہودیوں کے سلسلے میں آڈیو کیسٹ، ان یہودیوں کی تصاویر اور تحریری بیانات جو کچھ بھی حاصل کیے تھے انہیں اپنے سیف میں رکھ لیا۔ سیاست میں ایک دوسرے کی کمزوریوں کو پکڑنا، پھر انہیں ثبوت کے طور پر اپنے پاس چھپا کر رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ایسی چیزیں مختلف پارٹیوں کو ایک دوسرے کی بلیک میلنگ سے بچاتی ہیں اور ایک دوسرے سے سمجھوتا کرتے رہنے پر مجبور کرتی ہیں۔ ان دونوں سیاسی پارٹیوں کا وہ دن بڑا مصروف گزرا۔ شام کو علی نے بڑے صاحب سے رابطہ کیا، پھر اپوزیشن کے لیڈر کی آواز میں کہا، میں آپ کا خادم بول رہا ہوں۔ آپ میری کوٹھی سے جو ویڈیو فلم اور بھارتی جاسوسوں کے بیانات لے کر گئے تھے وہ میں نے غائب کر دیے۔ کیوں بکواس کرتے ہو؟ میں نے تمہارے خلاف تمام ثبوت ایسی جگہ چھپائے ہیں کہ وہاں کوئی جادوگر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ کیا تمہیں کوئی نئی چال سوچ رہی ہے؟ لیڈر نے کہا، میری بات پر بھروسہ نہ کرو، جہاں وہ چیزیں چھپائی تھی وہاں جا کر دیکھ لو۔ اور وہ تینوں راہ کے جاسوس خصوصی حوالات میں تھے، وہ تینوں مر چکے ہیں۔ آئندہ ان کی نہ ویڈیو فلم اتار سکو گے اور نہ ہی ان کا بیان لے سکو گے۔ علی نے ریسیور رکھ دیا۔ بڑے صاحب نے سب سے پہلے اس خصوصی حوالات کے انچارج کو فون پر رابطہ کیا، پھر پوچھا، کیا وہ تینوں قیدی خیریت سے ہیں؟ نہیں جناب علی، وہ تینوں اچانک بے ہوش ہو گئے تھے۔ ایک ڈاکٹر ان کا معائنہ کر رہا ہے اور ان کی بے ہوشی کے اسباب سمجھ نہیں پا رہے۔ میں نے دوسرے ڈاکٹر کو بھی بلایا۔ کسی بہت ہی تجربے کار ڈاکٹر کو بلاؤ، ان تینوں کو زندہ رہنا چاہیے، اگر انہیں کچھ ہو گیا تو۔ انچارج نے بات کاٹ کر کہا، جناب علی، یہ ڈاکٹر کہہ رہے کہ ان کی بے ہوشی موت میں بدل گئی ہے۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں بکواس نہیں کر رہا، یہ ڈاکٹر ان تینوں کی موت کی تصدیق کر رہے۔ بڑے صاحب نے فوراً ہی ریسیور کو رکھا، اپنی خوابگاہ کے دروازے کو اندر سے بند کیا، پھر ایک الماری کھولی۔ اس میں کپڑے رکھے ہوئے تھے، کپڑوں کے پیچھے الماری کی دیوار دوہری تھی۔ انہوں نے ایک خفیہ بٹن کو دبایا، الماری کی پچھلی دیوار ایک طرف سے رکھ گئی۔ اس کے ایک طرف سے رکھنے کے بعد خفیہ خانے دکھائی دیے۔ وہاں اہم دستاویزات اور بڑی اہم رازدارانہ چیزیں رکھی جاتی تھیں۔ اب وہاں کے تمام خانے خالی تھے۔ لیڈر کے خلاف جو ویڈیو فلم اور تحریری بیانات حاصل کیے گئے تھے ان کے ساتھ دوسری اہم سیاسی دستاویزات اور کچھ ایسی رازدارانہ چیزیں بھی تھیں جو سب غائب تھیں۔ خفیہ تجوری کے تمام خانے خالی تھے۔ بڑے صاحب چکرا کر بیٹھ گئے۔
वो सुबह से शाम तक अपनी ख्वाबगाह में थे, फिर उनकी मौजूदगी में इतनी बड़ी चोरी कैसे हो गई? उन्होंने उठकर अलमारी को बंद किया, फिर दरवाज़ा खोलकर सेक्रेटरी को बुलाया। वो फौरन हाजिर हो गया। उन्होंने पूछा, क्या मेरे बेडरूम में कोई आया था? नो सर, यहाँ कोई नहीं आया। मेरी एक अहम चीज़ गुम हो गई है। वो चीज़ यहाँ से कैसे गायब हो सकती है, जबकि मैं तमाम दिन यहाँ मौजूद रहा? सेक्रेटरी ने कहा, जनाब आली, आप तमाम दिन यहाँ मौजूद नहीं थे। तकरीबन 2 घंटे पहले एक बैग उठाकर बाहर गए थे। आपने मुझे और बॉडीगार्ड को भी साथ आने से मना कर दिया, खुद ही कार ड्राइव करके गए, फिर 20 मिनट में वापस आ गए। ये कैसी बकवास कर रहे हो? मैं यहाँ से गया और मुझे खबर नहीं। मैं कौन सा बैग लेकर गया था? कहाँ है वो बैग? वो बैग आप वापस नहीं लाए, आप खाली हाथ आए थे। बात कुछ समझ में आई कि ऐसा हुआ तो फिर टेलीपैथी के जरिए हुआ है। क्या ऑपोजिशन के लीडर ने किसी टेलीपैथी जानने वाले की खिदमत हासिल की है? अपने खिलाफ सबूत गायब कराने के बाद उस लीडर ने मुझे फ़ोन किया था। सानी अली को बता रही थी कि बड़े साहब किन हालात से दो चार हो रहे हैं। अली ने रिसीवर उठाकर इस बार ऑपोजिशन के लीडर से रब्ता किया, फिर बड़े साहब की आवाज़ और लहजे में कहा, आपने मेरे बंगले में 3 यहूदी मर्द और एक यहूदी औरत को देखा। प्रेस वालों की फौज लेकर आए, मेरे खिलाफ बड़े सबूत हासिल किए, मगर अफसोस अब उनमें से कोई भी सबूत तुम्हारे आखिरी सेफ में नहीं है। लीडर ने पूछा, क्या मुझे कोई नया झांसा दे रहे हैं? आपको यकीन नहीं आएगा, आप एक बार अपना सेफ खोल कर देख लें। देखने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब से वो सबूत मैंने सेफ में रखे हैं, तब से मैं इसी कमरे में हूँ। अपने सेक्रेटरी या मुलाजिम को बुलाकर पूछ ले, क्या वाकई आप कमरे से बाहर नहीं गए थे? लीडर ने सेक्रेटरी को बुलाकर पूछा। उसने कहा, यस सर, आप तकरीबन 1 घंटा पहले एक बैग लेकर कहीं बाहर गए थे। आपने बॉडीगार्ड को भी साथ नहीं लिया, खुद ही कार ड्राइव करके गए, फिर 15 मिनट बाद ही वापस आ गए। शायद वो बैग किसी को देने गए थे। लीडर ने सेक्रेटरी को कमरे से जाने के लिए कहा। इसके जाने के बाद उसने दरवाजे को अंदर से बंद किया, फिर सेफ के पास आकर उसे मखसूस नंबरों से खोला तो दंग रह गया। वो बड़ा सा सेफ बिल्कुल खाली था। उसका सर चकराने लगा। वो खाली सेफ का सहारा लेकर थोड़ी देर तक खड़ा रहा और सोचता रहा। ये बात जल्दी समझ में आ गई कि यह सब कुछ टेलीपैथी के जरिए किया गया है। अभी बड़े साहब ने मुझे फ़ोन पर मेरी अहम चीज़ों की चोरी की इतला दी थी। क्या उन्होंने किसी टेलीपैथी जानने वाले की खिदमत हासिल की हैं और अपने खिलाफ तमाम सबूत गायब करा दिए? उसने रिसीवर उठाकर नंबर डायल किए, फिर बड़े साहब से रब्ता होने पर पूछा, आपने क्या टेलीपैथी जानने वालों की खिदमत हासिल कर ली है या MIM वालों से दोस्ती हो गई है? बड़े साहब ने कहा, कमाल है, यही सवाल मैं आपसे करने वाला था, क्योंकि मेरी ख्वाबगाह में दिन दिहाड़े चोरी हो गई है। क्या आप भी यही शिकायत करना चाहती हैं? इससे पहले कि मैं सेफ से अपनी अहम चीज़ें चुराए जाने की बात करता, आपने कमाल अय्यारी से अपने यहाँ चोरी की वारदात का जिक्र कर दिया। आप क्या समझती हैं, मेरे पास से अपने खिलाफ सबूत गायब करके आप मेरी पोजीशन कमज़ोर बना देंगे, मेरा सियासी कैरियर बिगाड़ देंगे? इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आपने किसी टेलीपैथी जानने वाले के जरिए मेरे अहम राज चुराए हैं और अपने खिलाफ सबूत भी गायब कर दिए। दूसरी तरफ थोड़ी देर खामोशी रही, फिर वो कहका लगाकर बोला, इसका मतलब ये हुआ कि आपके खिलाफ सिर्फ मेरे पास से सबूत गायब नहीं हुए, बल्कि मेरे खिलाफ भी जो सबूत थे वो भी गायब हो गए। आप हंस रहे हैं, जबकि ये तशवीश की बात है। मैं इस बात पर खुश होकर हंस रहा था कि मेरी कोई कमजोरी आपके हाथों में नहीं रही, मगर किसी न किसी के हाथों में गई है, और ये कारिस्तानी MIM के ख्याल ख्वानी करने वाले ही कर सकते हैं। हमने एक दूसरे की गर्दन पकड़ने की कोशिशें की थी, मगर हम दोनों की गर्दनें किसी तीसरे के हाथों में आ गई हैं, और ये बहुत बुरा हुआ है। हाँ, बहुत बुरा हुआ है। हम आपस में समझौता करके एक दूसरे की कमजोरियों को छुपा लेते हैं, लेकिन इस बार कैसे छुपाएंगे? जो लोग हमारी मुल्क दुश्मनी के सबूत ले गए हैं, क्या वो अपनी शराइत पर हमसे समझौता करेंगे? मैं तो यही देखता आया हूँ कि किसी मुल्क के राज चुराने वाले ब्लैकमेल करते हैं। वो MIM वाले हमें ज़रूर ब्लैकमेल करेंगे और अपने कुछ मफादात हासिल करने के लिए हमसे रब्ता करेंगे। बड़े साहब ने कहा कि आपकी अकल घास चरने गई है। ये भूल रहे हैं कि उन्होंने ये सब टेलीपैथी के जरिए किया है। वो लोग अब भी हमारे अंदर होंगे, हमारी बातें सुन रहे होंगे, और आप कहते हैं कि वो हमसे रब्ता करेंगे। भला रब्ता और कैसे होता है? हाँ, ये और बात है कि हम उनसे अपनी मर्जी के मुताबिक रब्ता नहीं कर सकते। अपोजिशन के लीडर ने खला में तकते हुए कहा, मैं MIM के ख्याल ख्वानी करने वालों से मुखातिब हूँ। आप में से कोई मेरे और कोई बड़े साहब के अंदर मौजूद है, प्लीज़ हमसे गुफ्तगू करें। बड़े साहब ने भी खला में तकते हुए कहा, आप लोग हमारे चोर ख्यालात भी पढ़ लेते हैं, और आप ये भी पढ़ रहे होंगे कि मैं अपनी भरपूर सियासी शख्सियत कायम रखने के लिए आपकी तमाम शराइत पर अमल करने को तैयार हूँ। मुखालिफ पार्टी के लीडर ने कहा, आप मेरे भी चोर ख्यालात पढ़ रहे होंगे और समझ रहे होंगे कि अगर आप बड़े साहब को इक़्तिदार से हटा दें, इनकी कमज़ोरियाँ अदालत और अवाम के सामने लाकर इनकी हुकूमत ख़त्म करा दें और मुझे आइंदा हुकूमत करने का मौका दें, तो मैं आखिरी सांस तक MIM तंजीम का गुलाम बनकर रहूँगा। उन दोनों के कानों से रिसीवर लगा हुआ था और वो एक दूसरे से बोलने की बजाय नामालूम ख्याल खोनी करने वालों से बोल रहे थे। इस बार बड़े साहब ने अपने मुखालिफ से कहा, तुम जलील और कमीने हो, मेरी हुकूमत ख़त्म कराना चाहते हो? अरे तुम क्या MIM वालों की गुलामी करोगे? तुमसे ज़्यादा मैं उनकी गुलामी करूँगा। मेरे दिमाग में अभी जो साहब मौजूद हैं, मैं उनसे कसम खाकर और खुदा को हाजिर व नाजिर जानकर इल्तिजा करता हूँ कि इस कमबख्त अपोजिशन के लीडर को और इसकी पूरी पार्टी को तबाह बर्बाद कर दो।
मैं अपने साथ पूरी पाकिस्तानी कौम को तुम्हारा गुलाम बना दूंगा। जलील और कमीने तुम हो जो अपनी कौम को भी गुलाम बनाना चाहते हो। हमारे MIM वाले मुसलमान भाई हैं, ये किसी इस्लामी मुल्क के हुक्मरान और मुसलमान अवाम को गुलाम नहीं बनाते हैं। क्यों भाई, मैं दुरुस्त कह रहा हूँ ना? आप मेरे अंदर मौजूद हैं। आप हमसे ज़्यादा हमारे ख्यालात को समझ रहे हैं। वो दोनों सोच के ज़रिए अपने अपने दिमाग में रहने वालों को मुखातिब कर रहे थे। उनकी अहम दस्तावेज़ात, खुफिया कागजात और एक दूसरे के खिलाफ हासिल होने वाली कमज़ोरियाँ जिस पुरस्रार तरीके से गायब हुई थी, उससे यही यकीन होता था कि यह सब कुछ MIM के ख्याल ख्वानी करने वालों ने किया है। इसीलिए वो दोनों बार बार उन्हें अपने अपने दिमाग के अंदर पुकार रहे थे। बड़ी देर तक उनसे गुफ्तगू करने की, इल्तिजाएं करने के बाद वो थक से गए। एक ने कहा, हमने रिसीवर कान से लगाया हुआ है, लेकिन मुखातिब ऐसी हस्तियों को कर रहे हैं जिनकी मौजूदगी का इल्म हमें नहीं। दूसरे ने कहा, हम बड़ी देर से इल्तिजाएं कर रहे हैं, अगर वो हमारे अंदर होते तो ज़रूर कुछ बोलते। वो लोग नहीं हैं, हम ख्वामख्वाह उन्हें पुकार रहे हैं। बेहतर है कि हम फ़ोन बंद कर दें और ये तय कर लें कि हम में से किसी के दिमाग में कोई आएगा तो हम दोनों फ़ोन के ज़रिए एक दूसरे को इतला देंगे। ज़्यादा चालाक ना बनो। तुम्हारे दिमाग में कोई आएगा तो तुम उसका गुलाम बनने के लिए फिर मेरे खिलाफ जहर उगलोगे। और क्या तुम सांप नहीं हो? हम सब सांप हैं। एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलते आए और उगलते ही रहेंगे। उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। इस दौरान सानी बड़े साहब के दिमाग में और जैरी अपोजिशन लीडर के दिमाग में मौजूद रहे थे। फ़ोन बंद होने के बाद उन्होंने अली के पास आकर उनकी तमाम गुफ्तगू सुनाई। अली ने कहा, पता नहीं मुसलमानान आलम को क्या हो गया। जो मुसलमान बड़े बाइख्तियार हैं, वो अपने अपने मुल्क के दूसरे तमाम मुसलमानों को बेख्तियार बनाते चले आ रहे हैं। इन हालात से सबक हासिल नहीं करते कि ईसाई और यहूदी अकाबरीन अपने अपने मुल्क के अवाम की तमाम बुनियादी ज़रूरतें पूरी करते रहते हैं और मुसलमान अकाबरीन के ज़रिए मुसलमान अवाम को मुफलसी, मोहताजी और पसमानदगी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर करते हैं। सानी ने कहा, हम अपनी जद्दोजहद के ज़रिए गद्दार मुस्लिम हुक्मरानों को सज़ा दे सकते हैं या उन्हें हलाक कर सकते हैं, लेकिन उनके बाद दूसरे गद्दार और वतन फरोश सियासतदान पैदा हो जाएंगे। जब तक पूरी कौम तालीम याफ्ता और बाशऊर नहीं होगी और अपने इस्लामी ममालिक से लेकर अमेरिका तक की सियासी चालों को गैर जानिबदारी से नहीं समझेगी, तब तक किसी भी इस्लामी मुल्क के अवाम का मुकद्दर नहीं बदलेगा। जारी ने पूछा, हम जो इतनी मेहनत कर रहे हैं तो इससे क्या फ़ायदा हासिल हो रहा है? अली ने कहा, हम अपनी जद्दोजहद से अवाम को मुफाद परस्त रहनुमाओं के असली चेहरे दिखा रहे हैं। मौलवी हजरात मदरसों में दीनी तालीम देती हैं, उस्ताद स्कूलों में भले बुरे की तमीज़ सिखाती हैं, प्रोफेसर हजरात कॉलेजों में इक्तसादी, मुआशी, समाजी और सियासी शऊर देते हैं, और हम या MIM जैसी तंजीम वाले हालात हाजरा और पेश आने वाले हालात का आईना दिखाते रहते हैं। इन तमाम तालीमात के बाद भी मुसलमानों ने मुफाद परस्त रहनुमाओं को पहचाना और उन्हें ठुकराना ना सीखा तो फिर मुसलमान कौम पर अज़ाब इलाही नाजिल होता रहेगा, जैसा कि कई इस्लामी ममालिक में अज़ाब इलाही की झलकियाँ मिल रही हैं। खुद अपने ही तीरों से जिगर चाक हैं हम लोग, अपने लिए कुछ ऐसे ही सफ़ाक हैं हम लोग। वस्ती अमरीका के अतराफ ऐसे कई अहराम हैं जो अब खंडर की सूरत में है या सारे कदीमा अब तक एक मुअम्मा है जिन्हें रफ्ता रफ्ता हल करने की कोशिश की जा रही है। हज़ारों साल पहले वहाँ जो तहजीब होगी उसे माया तहजीब के आसार का नाम दिया गया है। मैं माया के आसार कदीमा का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि मेरी दास्तान का इससे गहरा ताल्लुक है। इन शिकस्ता और सतून जैसे अहराम को सबसे पहले सन 1839 में देखा गया था। नेशनल जियोग्राफी के माहिर आसार कदीमा जॉर्ज स्टावर्ट माया तहजीब पर मुस्तकिल तहकीक कर रहे हैं। ये इलाके दूर तक मगरिब में, मैक्सिको से लेकर मशरिक में हंड्रास तक फैले हुए हैं, इसलिए मुख्तलिफ माहिरीन मुख्तलिफ इलाकों में तहकीक कर रहे हैं। मेरी दास्तान का ताल्लुक एक यहूदी माहिर आसार कदीमा प्रोफेसर ऐज़क से है। वो अपनी तहकीकाती टीम के साथ ग्वाटेमाला शहर में था। इस शहर में माया का एक अहम मुकाम डोस पलास है। डोस पलास को फ़िलहाल माया का दारुल हुकूमती शहर कहा जा रहा है। प्रोफेसर ऐज़क अपनी टीम के साथ रोज़ सुबह डोस पलास के खंडरात में जाता था और शाम तक मसरूफ़ रहने के बाद वापस ग्वाटेमाला आ जाता था। एक शाम वो अपनी बीवी और ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठकर उन खंडरात से आगे चला गया। अपनी टीम के अफराद से कह गया कि वो वापस चले जाएं। उसकी हदायत के मुताबिक टीम वापस चली गई। प्रोफेसर ऐज़क को उम्मीद थी कि ज़ेरे ज़मीन कोई ऐसा रास्ता होगा जहां पहुंचने की कोई सूरत निकले तो वहां माया तहजीब के अहम आसार ज़रूर मिलेंगे और उनके ज़रिए एक बहुत ही पुरानी तहजीब को मुकम्मल तौर पर दरियाफ्त करने का एजाज़ उसे हासिल होगा। इस मकसद के लिए वो बहुत पहले डोस पलास के खंडरात के आसपास की ज़मीनों की खुदाई कर चुका था, मगर कुछ हासिल न कर सका। जहाँ शिकस्ता दीवारें और पत्थर के ऊंचे सतून थे, उनके करीब खुदाई नहीं की जा सकती थी क्योंकि सतून और दीवारें गिरने का अंदेशा था। बहरहाल जब वो ग्वाटेमाला वापस जाने लगा तो वैगन कार में कुछ खराबी पैदा हो गई। वो वैगन डोस पलास के एक खंडर के करीब जाकर रुक गई। रात की तारीकी फैल चुकी थी। ड्राइवर ने टॉर्च लेकर गाड़ी से उतरते हुए कहा, मैं अभी इसे ठीक करता हूँ, आप अंदर बैठे रहें। वो बाहर गया, फिर बोनट उठाकर टॉर्च की रोशनी में खराबी दुरुस्त करने लगा। प्रोफेसर की बीवी ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, सितारों की रोशनी में एक खंडर दूर तक कितना पुरस्रार लग रहा है।
प्रोफेसर ने सर हिलाकर कहा, गॉड ने यह कैसी दुनिया बनाई है। यहाँ कोई इंसान हमेशा नहीं रहता और एक दिन इंसानों की तहजीब भी मिट जाती है, सिर्फ आसार रह जाती हैं। उसकी बीवी ने कहा, यह दुनिया लाखों बरसों से है, मगर एक भी ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि कोई एक हस्ती ऐसे किसी खंडर में जिंदा रह गई हो। बीवी की बात पर प्रोफेसर आइजक ने चौंक कर देखा। खंडर के सतूनों के दरमियान से कोई धुंधली सी हस्ती गुजर रही थी। चौंकने की बात यह भी थी कि उस हस्ती के अतराफ रोशनी का एक हाला सा था। यूं लग रहा था जैसे रोशनी इस हस्ती के वजूद से फूट रही हो। प्रोफेसर ने फौरन ही वैगन का स्लाइडिंग दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलते हुए आवाज़ दी, ए तुम कौन हो? सवाल का जवाब नहीं मिला। उसकी बीवी ने ड्राइवर को मुखातिब किया, जॉर्ज, क्या तुम खंडर में कोई इंसान देख रहे हो? प्रोफेसर और उसकी बीवी बूढ़े थे, बिनाई ज़रा कमज़ोर थी। नौजवान ड्राइवर ने उधर देखकर हैरानी से कहा, यस मैडम, मैं साफ तौर से देख रहा हूँ, वो कोई औरत है। शानों से पाँव के टखनों तक उसने सफ़ेद लहराता हुआ लिबास पहना। क्या उसने सफ़ेद कफन पहना? नो सर, बारीक रेशम जैसा लिबास है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे खंडर में कोई रूह भटक रही हो। प्रोफेसर ने फिर जोर से पुकारा, ए तुम जो कोई भी हो, रुक जाओ, हमारे पास आओ, हम तुम्हारे पास आ रहे हैं। उधर से खामोशी थी। उसके चलने का अंदाज ऐसा था जैसे ज़मीन पर नहीं हवा के दोष पर पाँव रखती और एक शाख की तरह लचकती जा रही हो। प्रोफेसर ने ऐनक दुरुस्त करते हुए ड्राइवर से टॉर्च लेते हुए कहा, औजार का बैग उठाओ, हम देखना चाहते हैं कि वो कौन है और कहाँ जा रही है। बीवी ने सहम कर कहा, ओ नो आइजक, पता नहीं वो क्या बुला है, हम उसके करीब नहीं जाना चाहते। वो बोला, रीटा डोंट बी अफ्रेड, हो सकता है वो हस्ती हमें माया तहजीब के सिलसिले में मालूमात फराहम करे। कुछ हासिल करने के लिए हौसला करना और खतरात से खेलना पड़ता है, कम ऑन। वह तीनों नाहमवार ज़मीन पर टॉर्च की रोशनी डालते हुए खंडर के एक सतून के पास आए। उस नामालूम हस्ती को देखने के लिए टॉर्च की रोशनी ज़रूरी नहीं थी। उसके वजूद के अतराफ चांदी चमक रही थी, वो उनसे दूर निकल गई। खंडर में जगह जगह खुदाई की गई थी। वह तीनों अगर तेज़ी से चलते तो किसी गड्ढे में गिर सकते थे, इसलिए संभल कर आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे और उसकी जानिब देखते भी जा रहे थे। फिर वो जाने वाली एक सतून के पीछे चली गई, नज़रों से ओझल हो गई। पहले उसका वजूद ओझल हुआ, मगर उस सतून के पीछे चांदी जैसी रोशनी थी। वो रोशनी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी, जैसे सतून के पीछे चांद डूब रहा हो। प्रोफेसर ने आवाज़ दी, वहीं रुक जाओ, हमारे हैं, हमसे दो बातें कर लो। चांद डूब गया। वो तीनों डगमगाते और संभलते हुए उसी सतून के पास आए। उसके पीछे देखा, वो नहीं थी। उसके वजूद से वाबस्ता रहने वाली रोशनी भी गुम हो गई थी। वो लोग सिर्फ टॉर्च की रोशनी में इस पथरीले सतून को हैरानी और सवालिया नज़रों से देख रहे थे। फिर प्रोफेसर इस सतून को अच्छी तरह से हाथ लगाकर देखने लगा। वो जहाँ हाथ लगाता था वहाँ ठोस पत्थर महसूस होता। उसने एक छोटी सी हथौड़ी से सतून के पत्थरों पर हल्के हल्के ज़रबे लगाकर उसके खोखलेपन को समझना चाहा, लेकिन वो पुख्ता सतून था। उसकी बीवी ने कहा, प्लीज़ यहाँ से चलो, मैं कहती थी वो कोई बला है। ड्राइवर ने भी परेशान होकर कहा, बेहतर यही है, हम दिन के वक्त आकर देखेंगे। प्रोफेसर ने कहा, हम रोज़ यहाँ आते हैं, दिन की रोशनी में हमें कभी वो नज़र नहीं आई। मैं जिन भूत और जादू टूने को नहीं मानता। वो हमारी तरह एक हस्ती थी, यहीं कहीं होगी, मुझे समझने दो कि वो कैसे गुम हो गई। उसकी बीवी ने तारीकी में आसपास देखा, फिर पूछा, तुम्हारे जैसे माहिरीन खपती होते हैं, क्या यहाँ रात गुजारने का इरादा है? वो बोला, मैंने कई बार तुम्हें समझाया, मेरे मामलात में दखल ना दिया करो। प्लीज़ जॉर्ज के साथ जाकर गाड़ी में बैठो, मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा। क्या तुम्हें यहाँ तनहा छोड़कर चली जाऊँ? अगर वो वापस आएगी या तुम्हें कुछ हो जाए तो? प्लीज़ रीटा, मैं बूढ़ा हूँ। वो वापस आएगी तो मुझे भगा कर नहीं ले जाएगी, और अगर मुझे कुछ हो जाएगा, यानी कि मैं उस बला के हाथों मर जाऊँगा, तो तुम बुढ़ापे में भी हसीन हो, तुम्हें कोई दूसरा बूढ़ा मिल जाएगा। वह बड़बड़ाती हुई ड्राइवर के साथ खंडर से बाहर अपनी गाड़ी की तरफ आने लगी। टॉर्च प्रोफेसर के पास छोड़ दी। ड्राइवर लाइटर की रोशनी में उसे ले आया। वो स्लाइडिंग दरवाजे एक तरफ सरकाकर सीट पर बैठ गई, फिर दूर खंडर की सिमत देखने लगी। सितारों की रोशनी में वह खंडर अपनी शकिस्ता दीवारों सतूनों के साथ सिर्फ झलक रहा था। वह सतून पुरस्कार साए की तरह दिखाई दे रहे थे, लेकिन दूर एक सतून के पीछे बैठा हुआ प्रोफेसर दिखाई नहीं दे रहा था। एक बार टॉर्च की रोशनी नजर आई थी, फिर वह बुझ गई। रीटा ने सीट की पुश्त से टेक लगाकर कहा, जॉर्ज, उधर देखते रहो, हम तो सिर्फ टॉर्च की रोशनी में यह मालूम कर सकते हैं कि वो वहाँ मसरूफ़ हैं। बाय द वे, या सारी कदीमा से दिलचस्पी रखना महज हमाकत है। मैडम, आपने इसे हमाकत समझने के बावजूद प्रोफेसर साहब से शादी की है, या फिर आप इसे हमाकत नहीं समझ रही हैं? आपको सिर्फ यह अंदेशा है कि वो दूसरी उन्हें अपने साथ ना ले जाए। फजूल बातें न करो, साहब की खबर लेते रहो। मुझे तो सिर्फ एक बार टॉर्च की रोशनी नजर आई थी, पता नहीं प्रोफेसर साहब कहाँ हैं। रीटा उधर देखने लगी। कितने ही सतून के साए थे, दूर से ये समझा नहीं जा सकता था कि प्रोफेसर किस सतून के पीछे है। वो गाड़ी से बाहर आ गई, फिर ऊंची आवाज़ में पुकारा, आइजक, यूं अंधेरा न रखो, वक्फे वक्फे से टॉर्च रोशन करते रहो। रीटा की आवाज़ रात के और खंडर के सन्नाटे में दूर तक गई और देर तक गूंजती रही, लेकिन टॉर्च रोशन नहीं हुई। प्रोफेसर ने जवाब भी नहीं दिया। रीटा ने परेशान होकर ड्राइवर जॉर्ज को देखा। इस बार ड्राइवर ने आवाज़ दी, सर, मैडम परेशान हो रही हैं, प्लीज़ आप जवाब दें या टॉर्च रोशन करें। ड्राइवर की बात भी जैसे अनसुनी रह गई। रीटा ने घबरा कर पुकारा, आइजक,
یہ مذاق ہے تو مجھے پریشان نہ کرو، میں بری طرح الجھ رہی ہوں، پلیز جواب دو آئزک، جواب دو۔ خاموشی، گہری خاموشی، سناٹا، گہرا سناٹا۔ دونوں نے کئی بار آوازیں دی، پھر ریٹا نے ڈرائیور کے بازو کو پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا، یہاں کیا کھڑے ہو؟ جاؤ صاحب کو جا کر دیکھو۔ وہ اپنا بازو چھڑا کر بولا، میڈم ہوش کی باتیں کریں، کیا میں بھی وہاں جا کر غائب ہو جاؤں؟ تم کیسے وفادار ملازم ہو؟ کیا صاحب کے پاس جانے کا اور انہیں یہاں لانے کا فرض ادا نہیں کرو گے؟ میں ایسا ضرور کروں گا، مگر مجھے بھی کچھ ہو جائے گا تو آپ اس ویرانے میں تنہا رہ جائیں گی۔ وہ قائل ہو کر بولی، درست کہتے ہو، مگر ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ کیا ہم شہر سے مدد لے کر آئیں؟ میڈم، آپ بدحواسی میں بھول رہی ہیں، شہر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ موبائل فون سے پولیس والوں کو بلائیں۔ اس نے فوراً ہی گاڑی کے اندر سے فون نکالا، پہلے اپنی ٹیم کے ایک فرد سے رابطہ کیا، پھر کہا، ہیلو ڈینی، میں مسز آئزک بول رہی ہوں۔ پروفیسر اس کھنڈر میں کہیں غائب ہو گئے ہیں، تم پولیس والوں کو سرچ لائٹ کے ساتھ فوراً یہاں لے کر آؤ، ذرا بھی دیر نہ کرو۔ میڈم، کچھ معلوم تو ہو کہ پروفیسر صاحب کیسے گم ہو گئے؟ پوری تفصیل سننے میں وقت ضائع نہ کرو، یہاں سب کچھ معلوم ہو جائے گا، فوراً پولیس کے ساتھ آؤ۔ آل رائٹ میڈم، میں ابھی یہاں سے روانہ ہو رہا ہوں۔ وہ فون بند کر کے کھنڈر کی طرف پریشانی سے دیکھنے لگی۔ ڈرائیور جارج نے کہا، ہو سکتا ہے کہ پروفیسر صاحب کچھ اور تلاش کرنے کے لیے بہت دور نکل گئے ہوں، آپ کو حوصلہ رکھنا چاہیے۔ تمہاری اس بات سے حوصلہ مل رہا ہے، شاید آئزک کہیں آگے نکل گئے۔ کہ ہم گاڑی میں چلیں، ایک لمبا چکر کاٹ کر کھنڈر کی دوسری طرف جا کر انہیں تلاش کریں گے؟ نو میڈم، یہ مناسب نہیں ہے، ہم ادھر جائیں گے اور صاحب ادھر آ کر ہمیں نہیں پائیں گے تو پریشان ہو جائیں گے۔ تم ہوش مندی کی باتیں کر رہے ہو، میں پریشانی میں الٹی سیدھی باتیں سوچ رہی ہوں۔ آئزک کسی وقت بھی ادھر آ سکتا ہے۔ وہ پھر زور زور سے چیخ کر اسے پکارنے لگی۔ اس کی صدائیں کھنڈر کے سناٹے میں گونجتی رہیں، اور جب تک گونجتی رہیں امید قائم رہی کہ وہ سنے گا اور جواب دے گا۔ جارج نے اپنی میڈم کو ہمدردی سے دیکھا، پھر ایک قریبی پتھر پر جا کر بیٹھ گیا۔ اب پولیس والوں کی آمد کا انتظار کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ رات کے 1 بجے پروفیسر آئزک کی ٹیم کے چند افراد پولیس والوں کے ساتھ پہنچ گئے۔ وہ سب مسلح تھے۔ ریٹا اور ڈرائیور جارج سے پروفیسر کی گمشدگی کا پورا حال سن کر ان سب نے اپنی اپنی گاڑیوں کا رخ کھنڈر کی طرف کر کے ان سب کی ہیڈ لائٹس آن رکھیں۔ ان سب کے پاس ٹارچ لائٹس بھی تھیں۔ وہ ریٹا اور جارج کے ساتھ کھنڈر میں چلتے ہوئے ستون کو تلاش کرنے لگے جس کے پیچھے وہ پراسرار ہستی غائب ہوئی تھی۔ کئی ستون ایک جیسے تھے۔ ریٹا اور جارج کو یاد نہیں آ رہا تھا کہ وہ کھنڈر میں پروفیسر کے ساتھ کتنی دور آئے تھے اور کس ستون کے پاس پروفیسر کو چھوڑ کر گئے تھے۔ پولیس افسر اور دوسرے سپاہی ایک ایک ستون کو ٹھونک بجا کر دیکھ رہے تھے۔ شکستہ دیواروں کو بھی اچھی طرح ٹٹولا گیا، مگر کسی چور دروازے کا سراغ نہیں مل رہا تھا۔ افسر نے کہا، میڈم، یہ تو قصے کہانیوں والی سچویشن ہے کہ آپ لوگوں نے کسی ایسی عورت کو دیکھا جس کے وجود سے روشنی پھوٹ رہی تھی اور وہ کسی ستون کے پیچھے جا کر غائب ہو گئی۔ پھر آپ دونوں مسٹر آئزک کو چھوڑ کر گاڑی کے پاس چلے گئے۔ اس کے بعد پروفیسر بھی پراسرار طریقے سے غائب ہو گئے۔ کہ آپ اتنے مشہور و معروف ماہر آثار قدیمہ کے اغوا ہونے کو قصہ کہانیوں کی بات سمجھ رہے ہیں؟ افسر نے کہا، میں تو کیا کوئی بھی زی فہم ایسی جادوئی سچویشن کو صحیح تسلیم نہیں کرے گا۔ ہم پولیس والے ہیں، ہمیں سراغ ملنا چاہیے، ثبوت اور ٹھوس گواہیاں بھی چاہیے۔ میں آئزک کی بیوی ہوں، جارج ہمارا ڈرائیور ہے، ہم دونوں چشمدید گواہ ہیں۔ جو چشمدید گواہ ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ واردات کہاں ہوئی تھی، جبکہ آپ دونوں اس ستون کی نشاندہی کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں۔ ابھی 5 بجنے والے ہیں، ہم نے 4 گھنٹوں میں کھنڈر کو ایک سرے سے دوسرے سرے تک اچھی طرح دیکھ لیا۔ چور دروازوں کی موجودگی بھی ظاہر نہیں ہو رہی۔ وہ رونے لگی، کہنے لگی، میں کچھ نہیں جانتی، مجھے میرا آئزک چاہیے، جب تک وہ نہیں آئے گا میں یہاں بیٹھے اس کا انتظار کرتی رہوں گی۔ وہ آئے گا، وہ زندہ رہے گا، وہ آئے گا۔ کیا گم ہونے والے واپس نہیں آتے ہیں؟ ضرور آتے ہیں، وہ آئے گا۔ افسر نے کہا، تھوڑی دیر بعد دن کا اجالا پھیلنے والا ہے، ہم آپ کی تسلی کے لیے پروفیسر صاحب کو دن کی روشنی میں یہاں کے ہر ستون کے پاس تلاش کریں گے۔ حقیقت یہ تھی کہ اسے کوئی تلاش نہیں کر سکتا تھا۔ کسی کو ڈھونڈنے کے لیے کوئی راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے، اور وہاں کوئی راستہ نہیں تھا، کوئی دروازہ نہیں تھا جہاں سے گزر کر گم ہونے والے کو دیکھا جاتا، جبکہ وہاں ایک دروازہ تھا۔ ناکامی کا سبب یہ تھا کہ چور دروازے نہ دکھائی دیتے اور نہ سمجھ میں آتے ہیں کہ دیواروں سے بھی در نکل آتے ہیں۔ پروفیسر آئزک اپنی بیوی اور ڈرائیور کے جانے کے بعد اسی ستون کے سامنے بیٹھا سوچ رہا تھا۔ جس کا وجود ہوتا ہے وہ دھواں بن کر نہیں اڑتا اور نہ ہی پانی بن کر بہہ جاتا ہے، لہٰذا وہ پراسرار ہستی جو نظر آئی تھی اس کا بھی وجود ہے، اور وہ یہیں آس پاس کہیں چھپی ہوئی ہے۔ وہ اپنی ٹارچ بجھا کر سوچ رہا تھا۔ ایسی وقت اسے تاریکی میں ہلکی سی روشنی کا احساس ہوا۔ اس نے سر اٹھا کر سامنے والے ستون کو دیکھا۔ وہ ٹھوس پتھروں کا تھا، مگر اب اس میں ایک چھوٹا سا دروازہ بن گیا تھا۔ کسی بھی پرانے مکان یا کھنڈر کا دروازہ کھولا جاتا ہے تو دروازے کی چول سے کچھ نہ کچھ آواز ابھرتی ہے، یا سلائیڈنگ چور دروازہ ایک طرف کھسکتا ہے تو گڑ گڑاہٹ کی سی آوازیں آتی ہیں۔ لیکن وہاں ستون میں ایسی خاموشی سے دروازہ پیدا ہو گیا تھا جیسے وہاں کے ٹھوس پتھر پگھل کر پروفیسر کی آمد کے لیے راستہ بنا چکے ہوں۔ وہ فوراً ہی اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس نے ستون کے پاس آ کر اندر کی طرف خلا میں جھانک کر دیکھا۔
धीमी धीमी सी रोशनी में नीचे कहीं तय खाने तक जाने वाली सीढ़ियां नजर आ रही थीं। उसने जल्दी से पलटकर औजार का बैग उठाया, उसे इशाने से लटकाया, फिर टॉर्च रोशन करके सतून में बनने वाले खला से गुजरकर सीढ़ी के पायदान पर आ गया। हालांकि टॉर्च रोशन करने की ज़रूरत नहीं थी, वहां पहले ही ज़रूरत के मुताबिक रोशनी थी। उसने जीने के तीसरे पायदान पर कदम रखकर टॉर्च बुझा दी, फिर चौथे पायदान पर कदम रखकर सर घुमाकर देखा तो उसे अपने पीछे कोई दरवाज़ा, कोई खलासा नजर नहीं आया। वह जहां से गुजर कर आया था वहां सतून की दीवार पहले की तरह बराबर हो गई। वापसी का रास्ता बंद हो गया था। वो तेजी से जीना चढ़ता हुआ वापस आया और सतून की ठोस पथरीली दीवारों को दोनों हाथों से मार मार कर यह अंदाजा करने लगा कि अभी जो दाखिल होने के लिए छोटा सा दरवाज़ा बना था, वहां की दीवार और पत्थर कुछ कमज़ोर हो चुके हैं या नहीं, और वो उन्हें तोड़कर बाहर जा सकेगा या नहीं। लेकिन इन दीवारों और पत्थरों की वही सदियों पुरानी सख्ती और नाकाबिले शिकस्त मजबूती थी। उसने सोचा, जो रास्ता लाता है वो वापस भी ले जाता है। माहिर आसार कदीमा की ज़िंदगियों में ऐसे नाकाबिले फ़हम वाक़यात पेश आते हैं जो बाद में मुसलसल कोशिशों से काबिल फ़हम हो जाते हैं। जब आगे बढ़ने का रास्ता मिला है तो आगे ही बढ़ना चाहिए। वह फिर मोहतात अंदाज में जीने के एक एक पायदान पर कदम रखते हुए नीचे जाने लगा। अक्सर मीनारों के अंदर जैसे एक गोल चक्करदार जीने से बने होते हैं, वैसे ही वो जीना भी था। जब वो निचले पायदान पर पहुंचा तो हैरानी से चारों तरफ देखने लगा। उसकी निगाहों के सामने एक ऐसा वसीयरीज हॉल था जिसके तीन अतराफ दीवारें नजर नहीं आ रही थीं। रोशनी और सफ़ेद धुएं की धुंध में वो दीवारें नज़रों से ओझल हो गई थीं। एक तरफ जो दीवार थी वहां भगवान शंकर हर हर महादेव की एक बहुत बड़ी मूर्ति बनी हुई थी। शंकर महादेव रक्स के अंदाज में खड़े हुए थे और उस मूर्ति के सामने वो पुरस्कार हस्ती रक्स कर रही थी जिसे प्रोफेसर ने खंडर के दरमियान गुजरते देखा था। प्रोफेसर आइजक चूंकि माहिर आसार कदीमा था, इसलिए दुनिया के तमाम मज़ाहिब और तमाम कदीम व जदीद तहजीबों के बारे में अच्छी तरह मालूमात रखता था। वह मूर्ति को देखकर समझ रहा था कि इसका ताल्लुक हिंदू धर्म से है और वह भगवान शंकर का मुजस्समा है। हिंदू धर्म में कई देवता हैं जिन्हें भगवान कहकर पूजा जाता है और अक्सर शंकर भगवान के सामने पूजा के तौर पर रक्स भी करते हैं। वो पुरस्कार हस्ती रक्स भी कर रही थी और पूजा भी कर रही थी। वो प्रोफेसर से ज़्यादा दूर नहीं थी, रोशनी में वाज़ेह तौर से नजर आ रही थी। घूम घूम कर रक्स करते वक्त उसके बदन का उतार चढ़ाव उसकी नज़ाकत और उसके लचकने का अंदाज बता रहा था कि वो एक नौखेज़ दोशीज़ है। उसके चेहरे और बदन का उजला रंग चांदी की तरह किरणें बखेर रहा था। प्रोफेसर आइजक तकरीबन 60 बरस का था। उसने इतनी तवील जिंदगी में ऐसी चमकती दमकती हसीना नहीं देखी थी और ना ही किसी दोशीज़ा को रक्स के दौरान बिजली की तरह इधर से उधर लपकते देखा था। उसमें ऐसी बला की फुर्ती थी जैसे पारा थिरक रहा हो। वो पारे की तरह एक जगह ठहरना नहीं जानती थी। यह नज़ारा कोई जवान देखता तो सिर्फ हसीना को ही देखता रह जाता और सारी दुनिया को भूल जाता। लेकिन वो बूढ़ा प्रोफेसर हैरानी से सोच रहा था कि वस्ती अमेरिका के खंडरात के नीचे हिंदू धर्म वालों का मंदिर, उनका देवता और उनकी पुजारन वगैरह कैसे आ गए हैं। क्या सदियों पहले वस्ती अमेरिका में रेड इंडियन और ईसाई नहीं थे? इनसे पहले क्या यहाँ हिंदू धर्म था? और अगर यहाँ हिंदू कौम आबाद थी तो फिर वह कौम इस इलाके से नाबूद होकर हिंदुस्तान में कैसे पैदा होगी? और गर्दिश ज़माना ने इस इलाके को खंडर बना दिया है और हिंदू कौम यहाँ से ट्रांसफ़र हो गई है, तो फिर यह तन्हा दोशीज़ा एक देवता के तन्हा मुजस्मे के साथ कैसे बाकी रह गई? वो रक्स और इबादत में मसरूफ़ थी और इबादत के दौरान मुदाखलत नहीं की जाती, इसलिए वो उसे मुखातिब नहीं कर रहा था। वह जीने के आखिरी पायदान से उतरकर उस तय खाने के फर्श पर आया और उस सिमत जाने लगा जहाँ सफ़ेद धुएं की धुंध छाई हुई थी और धुंध के बायस उधर की दीवारें नज़र नहीं आ रही थीं। इससे धुंध से गुजरते वक्त दीवारें नज़र आने लगीं। इन दीवारों के साथ बड़े बड़े हनी संदूक रखे हुए थे। इनके पट ऊपर को उठे हुए थे, यानी वो सब खुले हुए थे। कोई संदूक जगमगाते हुए हीरों से भरा हुआ था, किसी में लालो जमुर्द और किसी में बेशकीमत मोती थे। जिधर नजर जाती थी उधर खजाना ही खजाना दिखाई देता था। दुनिया के बड़े से बड़े दौलतमंद ने इतना खजाना कभी नहीं देखा था। और बात सिर्फ खजाने की नहीं थी, कई संदूक ऐसे थे जिनमें यूरेनियम का जखीरा था। इतना जखीरा था कि जिनसे लातादाद एटम बम बनाए जा सकते थे। ये यूरेनियम और एटमी हथियार वगैरह मौजूदा सदी की दरियाफ्त थे। इनका आसार कदीमा या किसी भी पुरानी और गुमशुदा तहजीब से कोई ताल्लुक न था। प्रोफेसर ने सर खुजाते हुए ऊपर की तरफ देखा और सोचा, ये क्या तमाशा है। ऊपर सदियों पुराने खंडरात हैं और नीचे जदीद दौर के हथियारों की ऐसी बुनियादी और अहम चीज़ें हैं कि ये सब कुछ अगर किसी गरीब मुल्क को मिल जाए तो वह सुपर पावर बन जाए। मैं पुरानी तहजीब के खंडरात से गुजर कर नए दौर के एक पुरस्कार तय खाने में पहुंच गया हूँ। उसके ज़हन में एक सवाल ये भी पैदा हो रहा था, क्या यहाँ ज़ेरे ज़मीन कोई एटमी प्लांट है? क्या यहाँ भारतीय हुकूमत की पुरस्कार सरगर्मियाँ जारी रहती हैं? इस सवाल का जवाब नफ़ी में था। अगर वहाँ भारतीय किसी भी हुकूमत की सरगर्मियाँ जारी होती तो प्रोफेसर को इस तय खाने तक पहुँचने का रास्ता कभी ना मिलता। फिर यह कि वहाँ अब तक एक हसीन दोशीज़ा के सिवा कोई फ़र्द नज़र नहीं आया था। उसका तजस्सुस बढ़ता जा रहा था। वो चलते हुए राहदारी में आया। दाएं तरफ एक कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। वो दरवाजे से गुजरकर कमरे में पहुंचा।
وہاں کچھ کھانے پینے کی چیزیں نظر آئیں۔ انسان زمین کے اوپر رہے یا زمین کے نیچے، زندہ رہنے کے لیے کھانا اور پانی لازمی ہوتا ہے۔ وہاں خشک میوے اور کچھ تازہ پھل تھے، کچھ سینڈوچز وغیرہ بھی تھے، اور وہ سینڈوچز جس اخبار میں لپٹے ہوئے رکھے تھے، اس اخبار کو دیکھ کر وہ چونک گیا۔ اس کی عادت تھی کہ وہ کسی مسئلہ پر سوچنے کے دوران قلم سے کچھ الٹے سیدھے زاویے اخبار پر بناتا رہتا تھا یا پھر اپنے دستخط کرتا رہتا تھا۔ اس تہہ خانے کے اخبار پر بھی اس کے دستخط تھے، اور وہ سینڈوچز وہی تھے جو دوپہر کو اس کے کھانے کی باسکٹ سے غائب ہو گئے تھے۔ جہاں دولت سے بھرے ہوئے صندوق ہوں اور وہ تمام دولت ایک روٹی اور ایک گلاس پانی حاصل نہ کر سکتی ہو، تو ایسے میں روٹی چرا کر کھانی پڑتی ہے۔ پروفیسر یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ حسین دوشیزہ زندہ رہنے کے لیے کھانے پینے کی چیزیں چراتی ہے، لیکن کیسے چراتی ہے، اور اس کی اپنی باسکٹ سے وہ سینڈوچز اخبار سمیت کیسے غائب ہو گئے تھے؟ یہ معمہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ کمرے سے باہر راہداری میں آیا، وہاں سے گزر کر دوسرے کمرے میں پہنچا۔ وہ ایک بڑا سا بیڈ روم تھا۔ وہاں ایک آرام دہ پلنگ تھا، مگر پورے بیڈ روم میں جو دیکھنے کی چیز تھی وہ ایک خوبرو جوان کی تصویر تھی۔ اس کی ایک تصویر اتنی بڑی تھی کہ ایک پوری دیوار پر اوپر سے نیچے تک چسپاں تھی۔ دوسری دیواروں پر بھی اس خوبرو جوان کی مختلف مسکراتی ہوئی تصویریں تھیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، جس آرام دہ بستر پر بچھی پوری چادر پر اس مسکراتے ہوئے جوان کی تصویر چھپی ہوئی تھی۔ تکیوں کے غلاف پر اوڑھنے کے کمبل پر بھی جوان کی تصویریں مسکرا رہی تھیں۔ جب دوشیزہ بستر پر آ کر لیٹتی ہوگی تو نیند آنے سے پہلے چھت کو تکتی ہوگی۔ پروفیسر نے سر اٹھا کر چھت کو دیکھا تو وہاں ایک سرے سے دوسرے سرے تک چھت پر بھی اس جوان کی کئی بڑی تصاویر مسکرا رہی تھیں۔ وہ خوابگاہ اور وہ تصاویر ثابت کر رہی تھی کہ وہ حسین دوشیزہ اس جوان کی دیوانی ہے اور اپنے بھگوان کے بعد اسی جوان کو پوجتی ہے۔ پروفیسر آہٹ سن کر چونک گیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، وہ دروازے پر کھڑی ہوئی تھی، دونوں ہاتھوں سے پوجا کی تھالی پکڑے ہوئے تھی۔ تھالی پر ایک مٹی کا دیا روشن تھا۔ اس دیے کے پاس تھوڑا سا سندور اور پوجا کا پرساد تھا۔ وہ ایسی حسین و جمیل دوشیزہ تھی کہ اسے دیکھنے سے آنکھوں کی پتلیوں میں اسی کی تصویر اتر آتی، پھر اس تصویر کے آگے دنیا کی تمام حسینائیں پھیکی پڑ جاتی تھیں۔ پروفیسر کی نظریں ملیں، پھر نظریں ملتے ہی پروفیسر نے آنکھیں جھکا لیں۔ اسے محسوس ہوا جیسے حسینہ کی آنکھوں میں مقناطیس ہے۔ وہ نظریں ملائے گا تو ایک غلام کی طرح اس کے آگے گھٹنے ٹیک دے گا۔ وہ اس کے آگے سے گزرتی ہوئی ایک دیوار کے پاس مسکراتے ہوئے جوان کی تصویر کے سامنے آئی، پھر اس تھال سے ہندی لفظ اوم کی لکھاوٹ کے مطابق اس جوان کی آرتی اتارنے لگی۔ اوم کے معنی ہے برکت، خوشحالی اور کامیابی۔ آرتی ایک عقیدہ ہے جو کہ پوجا کے بعد اپنے پتی دیو یا شوہر یا ہونے والی پتی کی اسی تھال سے پوجا کی جائے تو اپنے شوہر اور محبوب سے تمام بلائیں دور رہتی ہیں۔ اس نے جوان کی آرتی اتارنے کے بعد ایک چٹکی میں سندور لے کر پہلے اس جوان کی پیشانی پر سندور لگایا، پھر اسی سندور کو اپنے سر کے بالوں کے درمیان مانگ میں بھرا، پھر اس نے پوجا کا پرساد لے کر جوان کے منہ سے لگایا، پھر اسی پرساد کو اپنے منہ میں ڈال کر کھانے لگی۔ اس کے بعد اس نے پوجا کی تھال ایک طرف رکھ دی اور پروفیسر کو دیکھا۔ وہ سر جھکا کر بولا، یہ سب کچھ مجھے خواب سا لگ رہا ہے، جبکہ میں خود کو اچھی طرح ہوش و حواس میں سمجھ رہا ہوں۔ وہ پہلی بار بولی، تم سچ مچ ہوش و حواس میں ہو۔ اس کی آواز اتنی میٹھی، اتنی مترنم تھی کہ بچہ سنے تو سو جائے، جوان سنے تو دل کی دھڑکنیں تیز ہو جائیں، اور بوڑھا سنے تو دنیا کی ساری موسیقی اور ترنم کو بھول جائے۔ بوڑھے پروفیسر نے کہا، میں تمہیں بیٹی کہتا ہوں، کیا مجھے اپنا بزرگ مان کر یہاں کے اسرار سمجھاؤ گی؟ وہ بولی، بھید وہ ہوتا ہے جو کسی کو بتایا نہیں جاتا، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں میں نے تمہیں آنے کا موقع دیا ہے۔ مجھے یہ موقع دینے کی کوئی خاص وجہ ہوگی؟ ہاں، تم ایک یہودی ہو، امریکہ کے باشندے ہو، مگر اسرائیلی حکومت کے وفادار ہو۔ میری اس بات سے انکار کر کے وقت ضائع نہ کرنا، مجھ سے کسی کی کوئی بات چھپی نہیں رہتی ہے۔ تم درست کہہ رہی ہو، مجھے یہودی کو یہاں بلانے کا مقصد کیا ہے؟ تم یہ تمام تصویریں دیکھ رہے ہو، یہ میرے محبوب کی ہیں۔ میرے بھگوان کے بعد یہی میرا بھگوان ہے، یہ میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا۔ لیکن ہندوؤں کا بھگوان پتھروں سے تراشا جاتا ہے یا اس کی خیالی تصویر اتاری جاتی ہے، جبکہ یہ جوان نہ خیالی اور نہ پتھروں سے تراشا گیا ہے۔ اسے تو روبرو ہونا چاہیے۔ ہوگا، ایک دن میرے روبرو ہوگا۔ فی الحال میری پہنچ سے باہر ہے اور آج کل تمہارے ملک اسرائیل میں ہے۔ اب سمجھا، اپنے محبوب کو حاصل کرنے کی خاطر تم مجھ جیسے یہودی سے کوئی کام لینا چاہتی ہو۔ میں تمہاری یا کسی کی محتاج نہیں ہوں، اپنا کام خود کرتی ہوں، میں تو تمہارے کام آنا چاہتی ہوں۔ ذرا سوچو، تم نے یہاں جتنی دولت دیکھی اور جس قدر یورینیم یہاں ہے، یہ سب تمہارے ملک اسرائیل کو مل جائے تو کیا وہ امریکہ سے بھی بڑی سپر پاور نہیں بن جائے گا؟ واقعی ہم یہودی سپر پاور بن جائیں گے، مگر یہ یقین نہیں آ رہا کہ تم ایسے نایاب یورینیم کا ذخیرہ ہمارے ملک کو دو گی۔ تم اس ذخیرے سے اپنے ملک بھارت کو سپر پاور بنا سکتی ہو۔ تمہارے بہت سے سوالات ایسے ہوں گے جن کے جوابات میں نہیں دوں گی۔ تم اپنے بیگ سے تمام اوزار نکال کر یہاں پھینک دو، اور اس بیگ میں یہاں سے جتنا یورینیم بھر کر لے جا سکتے ہو لے جاؤ۔ کیا واقعی؟ ہاں، یقین کرنے کے لیے ابھی یہاں سے بیگ بھر کر لے جاؤ۔ آئندہ تمہیں یورینیم کے علاوہ یہاں کی ساری دولت بھی مل جائے گی۔
تم اپنی آخری عمر میں آثار قدیمہ کے ماہر بن کر نہیں رہو گے، بلکہ میرے مشوروں پر عمل کر کے مملکت اسرائیل کو دنیا کی سب سے بڑی طاقت بنا دو گے۔ اور میرا پہلا مشورہ یہ ہے کہ امریکہ چھوڑ دو اور 2-4 روز میں اسرائیل چلے جاؤ۔ کیسی باتیں کرتی ہو؟ میں چلا جاؤں گا تو یہاں سے باقی یورینیم اسرائیل کون پہنچائے گا؟ میں پہنچاؤں گی، اور اتنی آسانی کے ساتھ جیسے تمہاری باسکٹ سے سینڈوچز نکال کر یہاں اس کھانے کے کمرے میں پہنچا چکی ہوں۔ اس نے چونک کر پوچھا۔ میں حیران ہوں کہ میرا کھانا تمہارے پاس کیسے پہنچ گیا؟ کیا تم جادو جانتی ہو؟ نہیں، ٹیلی پیتھی جانتی ہوں۔ تمہارے اسرائیل میں بھی کئی ٹیلی پیتھی جاننے والے ہیں۔ یہ تم جانتے ہو، مگر یہ نہیں جانتے کہ وہ کون ہیں، کتنے ہیں اور ان کے نام کیا ہیں۔ ہاں، میری معلومات زیادہ نہیں ہے، مگر میں تمہیں سمجھ نہیں پا رہا ہوں۔ ہماری دنیا میں ہمیشہ کچھ لیا جاتا ہے تب دیا جاتا ہے۔ تم دے رہی ہو مگر یہ نہیں بتا رہی ہو کہ ہم سے کیا لوگی۔ بتاتی ہوں۔ تم اسرائیل کے حکام سے نہیں، خفیہ یہودی تنظیم کے سربراہ سے معاملات طے کرو گے۔ پہلے اسے بتاؤ گے کہ مملکت اسرائیل کو کتنا خزانہ مل سکتا ہے اور وہ کتنی کم لاگت سے ایٹمی ہتھیار بنا سکتا ہے۔ کوئی آج تک خفیہ یہودی تنظیم کا پتہ ٹھکانہ معلوم نہ کر سکا، اور تم کہہ رہی ہو کہ میں اس تنظیم کے سربراہ سے بات کروں۔ کیا تم سربراہ کو جانتی ہو؟ جانتی ہوں تو میں اس کے قریب پہنچا دوں گی۔ تم اسے بتاؤ گے کہ میرا صرف ایک کام کرنے کے بعد اسے اس تہہ خانے کا تمام خزانہ مل جائے گا۔ خفیہ یہودی تنظیم کے سربراہ کو تمہارا کون سا کام کرنا ہوگا؟ انہوں نے امریکہ کے ایک ٹیلی پیتھی جاننے والے مائک ہرارے کو قابو میں کیا ہے۔ اس کا برین واش کرنے کے بعد اسے عیسائی سے یہودی بنا دیا ہے۔ میں چاہتی ہوں اسے ہندو بنا کر میرے حوالے کر دیا جائے۔ پروفیسر نے کہا، مجھے تو یہ کوئی بڑی بات نظر نہیں آتی۔ یہودی تنظیم کا سربراہ اسرائیل کو دنیا کی سب سے بڑی طاقت بنانے کے لیے اپنا ایک ٹیلی پیتھی جاننے والا تمہارے حوالے کر سکتا ہے، لیکن یہ کہ میں تمہارے خیالات بھی پڑھ رہی ہوں۔ تم سوچ رہے ہو کہ میں ٹیلی پیتھی جانتی ہوں، پھر مائک ہرارے کا برین واش کر کے اسے اپنے ہندو دھرم میں کیوں نہیں لا رہی ہوں؟ ہاں، یہ ایک سیدھی سی بات ہے، تم ایسا کر سکتی ہو۔ سیدھی سی بات ہوتی تو ضرور کر لیتی۔ میں پہلے کہہ چکی ہوں کہ تمہارے بہت سے سوالوں کے جواب نہیں دوں گی۔ اچھی بات ہے، میں وہی کروں گا جو تم کہہ رہی ہو۔ کیا میں اپنے بیگ میں یورینیم کے ساتھ اپنی بیوی ریٹا کے لیے کچھ ہیرے جواہرات لے جاؤں؟ جاؤ اور جو چاہو لے جاؤ، میں ابھی تنہائی چاہتی ہوں۔ وہ خوابگاہ سے باہر آ گیا۔ وہ اپنے بستر پر آرام سے لیٹ کر اس کے دماغ میں پہنچ گئی۔ پھر بولی، ایک بات یاد رکھو، تم اس تہہ خانے کی کوئی بات کسی سے نہیں کہو گے۔ ہاں، خفیہ یہودی تنظیم کے سربراہ کو یہاں کا پتہ بتا سکتے ہو، اور اسے میری یہ وارننگ دے سکتے ہو کہ وہ یہودی مکاری دکھائے گا اور کسی بھی چالاکی سے میری مرضی کے خلاف یہاں آنا جائے گا تو وہ اسی تہہ خانے کی منو مٹی کے نیچے دب کر موت کی نیند سو جائے گا۔ پروفیسر نے اپنے بیگ سے تمام اوزار نکال دیے تھے۔ اس میں یورینیم کے علاوہ اپنی ریٹا کے لیے کچھ ہیرے جواہرات بھی رکھ رہا تھا۔ جب بیگ بھر گیا تو اس نے پروفیسر پر پوری طرح قبضہ جما کر اسے غائب دماغ بنا دیا۔ پھر اسی راستے سے تہہ خانے کے اوپر اسے کھنڈرات میں پہنچا کر دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گئی۔ وہ تمام رات جاگتی تھی اور دن کو سوتی تھی۔ وہ سونے سے پہلے خوابگاہ سے نکل کر بھگوان شنکر کی مورتی کے پاس آئی، پھر اس کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ کر اور سر کو جھکا کر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد سوچ کے ذریعے بولی، ہر ہر مہادیو، میرے باپو علم نجوم میں عالمی شہرت کے حامل تھے، میں بھی اس علم میں مہارت رکھتی ہوں۔ ہم باپ بیٹی کے علم نے بتایا کہ اگر میں اس سے شادی کروں گی تو وہ مجھ براہمن زادی کو مسلمان بنا لے گا۔ ہاں، اگر میں 10 برس تک اس سے چھپی رہوں، وہ 10 برس تک میری اصلی صورت نہ دیکھ سکے اور نہ کبھی میری اصل آواز سن سکے تو وہ میرے قابو میں آ جائے گا اور میری خاطر اپنا دین چھوڑ کر میرا دھرم قبول کر لے گا۔ لیکن اس دوران مجھے ان کے دینی پیشوا علی اسد اللہ تبریزی اور آمنہ فرحاد کی روحانی ٹیلی پیتھی سے دور رہنے کے لیے گمنامی کی زندگی گزارنی ہوگی، اور ایسا کرنے کے لیے میں زیر زمین رہتی ہوں۔ میں ایلورا اجنتا کے غاروں میں قاہرہ کے کھنڈرات میں کئی برس گزار کر یہاں مایا کے کھنڈرات میں آئی ہوں۔ میں بابا صاحب کے ادارے کے کسی فرد کے دماغ میں نہیں جاتی ہوں، حتیٰ کہ اپنے پارس سے بھی دور رہتی ہوں، اور اپنی ایک مکمل ڈمی کے ذریعے یہ تاثر دیتی ہوں کہ شیتارا پارس کی بن کر رہنے لگی ہے۔ مگر اے شیو شنکر، اس اسد اللہ تبریزی کی پیش گوئی کسی حد تک درست ہوگی۔ اس نے کہا تھا کہ 7 برس کے بعد سونیا کی بیٹی اعلیٰ بی بی یعنی ثانی مجھے ڈھونڈ نکالے گی۔ اس پیش گوئی کو 1.5 برس گزر چکے ہیں، اب 5.5 برس رہ گئے ہیں۔ کیا اعلیٰ بی بی ثانی صرف 7 برس کی عمر میں مجھے ڈھونڈ لے گی؟ اس پیش گوئی سے یہ خیال بھی آتا ہے کہ وہ پیش گوئی کرنے والا دینی پیشوا اس سے شیتارا کی حقیقت کو سمجھ رہا ہے، جو ابھی پارس کے ساتھ تل ابیب میں ہے۔ اے بھولے ناتھ، یہ کیسی روحانی ٹیلی پیتھی ہے؟ کیا اس کے مقابلے میں مجھے آتما شکتی نہیں مل سکتی؟ میں تیری پجارن ہوں، بچپن سے تیری بھکتی کرتی آئی ہوں، مجھے شکتی دے بھگوان، یہ ایسی حکمت عملی دے کہ اس اعلیٰ بی بی کو 7 برس کی ہونے سے پہلے ہی کسی طرح ختم کر دوں۔ مشکل یہ ہے کہ سونیا کے دونوں بچے کبیر بیگ اور اعلیٰ بی بی وہیں بابا صاحب کے ادارے میں رہتے ہیں۔ میں اپنی آواز تو کیا سوچ کی لہروں کو بھی وہاں نہیں پہنچانا چاہتی۔ مجھے ہر حال میں محتاط اور گمنام رہنا ہے، اس لیے یہ جانتے ہوئے بھی کہ تل ابیب میں مائک ہرارے دراصل پارس ہے
اور وہ یہودی بنا دیا گیا ہے، میں پھر بھی اس کے اندر نہیں جا رہی ہوں۔ ایک اندیشہ ہے کہ پارس کا برین واش کر کے اسے ہندو بنانا چاہوں تو ایسے میں کہیں میرا بھید نہ کھل جائے۔ اس لیے میں پروفیسر آئزک کو اسرائیل بھیج کر داؤد منڈولا کو خزانہ حاصل کرنے کا اور ایٹمی اسلحہ بنانے کا بہت بڑا لالچ دے رہی ہوں، تاکہ وہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت بننے کے لیے اپنے مائی خرارے یعنی پارس کو ہندو بنا کر میرے حوالے کر دے۔ اگر ایسا ہو جائے گا تو پھر علی اسد اللہ تبریزی کی پیش گوئی غلط ہو جائے گی۔ 7 برس پورے ہونے سے پہلے ہی پارس میرا دھرم قبول کر کے ہمیشہ کے لیے میرا ہو جائے گا، اور یوں میری اصلی صورت دیکھ لے گا، میری اصلی آواز سن لے گا۔ سونیا کی بیٹی اعلیٰ بی بی ثانی کے بارے میں جو پیش گوئی ہے وہ دھری کی دھری رہ جائے گی۔ ٹرانسفارمر مشین سے ٹیلی پیتھک علم حاصل کرنے والے ہمیشہ نقصان اٹھاتے رہے ہیں، مگر قدرتی طور پر جس سے یہ علم حاصل ہوتا ہے وہ کسی قدر محفوظ رہتے ہیں۔ ہر ہر مہادیو، تیری کرپا سے میری ڈمی شیتارا کو بھی یہ علم قدرتی طور پر حاصل ہوا ہے۔ شاید اس لیے فرہاد اور اس کی فیملی کے تمام افراد اسے اصلی شیتارا سمجھ رہے ہیں۔ میں تو جسے التجا کرتی ہوں کہ روحانی ٹیلی پیتھی جاننے والے بھی اسے اصلی شیتارا ہی سمجھتے رہیں۔ اس طرح پارس اگر منڈولا کے تنویمی عمل کے ذریعے ہندو دھرم قبول کر لے گا اور میری ڈمی کے ساتھ ہندو بن کر کچھ عرصہ گزارے گا، اور میں مطمئن ہو جاؤں گی کہ روحانی ٹیلی پیتھی جاننے والے بھی حقیقت کو سمجھ نہیں پائے ہیں، تو میں ڈمی کی جگہ لے کر پارس سے بیاہ رچاؤں گی اور اس کے ساتھ لگن منڈپ میں 7 پھیرے لگاؤں گی۔ پھر ساری عمر اس کی دھرم پتنی بن کر رہوں گی، اور وہ میرا پتی دیو بن کر میرے ساتھ تیری پوجا کرتا رہے گا۔ یہ بڑے پن کا کام ہے کہ میں اپنے پیار کی دیوانگی میں اپنے پیارے کو تیرا سچا بھگت اور پجاری بنا دوں گی۔ تو میرے پیار کو اور پوجا کو سمجھ کر ہی میری مدد کرتا رہے۔ ٹیلی پیتھی کی دنیا میں سب مجھے جانتے ہیں، لیکن تو ایسا چمتکار دکھا رہے کہ ساری دنیا والے اور خصوصاً روحانی ٹیلی پیتھی جاننے والے بھی مجھے میرے اصلی چہرے، اصلی آواز اور لہجے سے پہچانتے نہیں، اور نہ ہی یہ جانتے کہ میں دنیا کے قدیم ترین کھنڈرات میں رہ کر کس طرح روپوشی کی زندگی گزاری ہوں۔ اے شیو شنکر، بس یہی التجا ہے کہ میں علم نجوم کے مطابق 10 برس روپوشی میں گزار لوں۔ 4 برس گزر چکے ہیں، صرف 6 برس رہ گئے ہیں۔ اگر 5.5 برس کے بعد وہ اعلیٰ بی بی جونیئر میرے راستے میں نہیں آئے گی یا آئے گی تو میرے ہاتھوں فنا ہو جائے گی، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت میرے محبوب کو آخری سانس تک مجھ سے جدا نہیں کر سکے گی۔ ہاں، بس یہی التجا ہے کہ ان کے خدا نے انہیں روحانی قوت دی ہے تو مجھے آتما شکتی دے۔ وہ سر جھکائے ہاتھ جوڑ کر بولتے بولتے ہر ہر مہادیو کے قدموں سے لپٹ گئی۔ ابھی اس کی زندگی کے دن اور رات اسی طرح گزر رہے تھے۔ وہ جاگتے وقت بھگوان کے قدموں سے لپٹ جایا کرتی تھی، اور جب نیند آتی تو اپنے محبوب کی آغوش میں آ کر سو جاتی۔ وہ اس طرح کہ وہ اس کے بستر کی چادر پر ہوتا تھا اور اس کے اوپر آنے والے کمبل پر چھایا رہتا تھا۔ صبح کی ہلکی سی روشنی نمودار ہو رہی تھی۔ ایسے ہی وقت پروفیسر آئزک ایسے چونک گیا جیسے اچانک کوئی خواب ٹوٹ گیا ہو۔ اس نے دیکھا کہ وہ اسی ستون کے سامنے کھنڈر میں بیٹھا ہوا ہے، نہ وہ تہہ خانہ ہے، نہ حسین رکعت اور نہ ہی خزانوں سے بھرے ہوئے صندوق۔ اس نے فوراً ہی اپنی جگہ سے اٹھ کر سامنے والے ستون پر ہاتھ مار مار کر دیکھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ اسی ستون میں سے اندر جانے کا راستہ بنا تھا، اور وہ سیڑھیاں اتر کر تہہ خانے میں ایک پوجا کرنے والی دیو داسی کے پاس پہنچا تھا۔ اس کی پوجا، اس کی عبادت اور اس کا رقص دیکھا تھا، اور کسی نوجوان کے ساتھ اس کی دیوانگی دیکھی تھی۔ پھر اس حسینہ سے یہودیوں کے مفاد میں بہت ہی اہم گفتگو کی تھی، اور اپنے بیگ میں بہت سی دولت۔ وہ سوچتے سوچتے چونک گیا، ستون کے پاس سے پلٹ کر تیزی سے بیگ کے پاس آیا، پھر اسے کھول کر دیکھا۔ اب اس میں اوزار نہیں تھے، یورینیم کی کچھ مقدار تھی، اور اپنی ریٹا کے لیے ہیرے جواہرات تھے، اور یہ چیزیں بتا رہی تھی کہ اس نے تمام رات کھنڈرات میں بیٹھ کر خواب نہیں دیکھا، بلکہ اس کھنڈر کے نیچے ایک تہہ خانے میں رات گزار کر آیا ہے۔ وہ بیگ کو بند کرنے کے بعد توجہ سے سوچنے لگا۔ اس نے پراسرار دوشیزہ سے جتنی باتیں کی تھیں وہ سب اسے ایک ایک کر کے یاد آنے لگی۔ خاص طور پر یہ وارننگ یاد آئی کہ کھنڈر کے نیچے اس نے جو کچھ دیکھا ہے وہ یہاں کسی کو نہیں بتائے گا۔ اپنی یہودی قوم کی بھلائی کے لیے اسرائیل جائے گا، اور وہاں صرف خفیہ یہودی تنظیم کے سربراہ کو پوشیدہ خزانے اور یورینیم کے حصول کی شرط بتائے گا۔ وہ شرط بھی یاد آئی کہ مائک ہرارے کو جس طرح عیسائی سے یہودی بنایا گیا ہے اسی طرح یہودی سے ہندو بنا دیا جائے اگر اس سلسلے میں کوئی دھوکہ کیا جائے گا، اور شرط پوری کیے بغیر کوئی یہودی جبراً اس کھنڈر کے نیچے کسی چالاکی سے آنا چاہے گا تو وہاں منو مٹی کے تلے دب کر مر جائے گا، اور کسی کے ہاتھ نہ خزانہ آئے گا اور نہ یورینیم۔ اس کے خیالات کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ کھنڈر میں دن کی روشنی پھیل رہی تھی، اور دور سے اسے اپنی بیوی ریٹا کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس نے جواب دیا، ڈارلنگ ریٹا، میں یہاں ہوں اور خیریت سے ہوں۔ اس کی آواز سنتے ہی سب خوش ہو گئے۔ پولیس والے اور آثار قدیمہ کی ٹیم کے افراد کھنڈر میں اس کے پاس آئے۔ ریٹا اسے دیکھتے ہی لپٹ کر رونے لگی۔ وہ تھپک کر بولا، بس چپ ہو جاؤ، میں تمہارے پاس زندہ سلامت ہوں۔ پولیس افسر نے پوچھا، آپ کہاں گم ہو گئے تھے؟ ہم یہاں رات بھر آپ کو تلاش کرتے رہے۔ کیا آپ نے ہماری آوازیں نہیں سنی تھیں؟ ہماری کتنی ٹارچ کی روشنیاں دور تک پہنچ رہی تھیں، کیا آپ نے روشنی بھی نہیں دیکھی؟ سوری افسر، آپ سب کو میری خاطر تمام رات پریشان رہنا پڑا۔ دراصل میں اس کھنڈر سے بھی دور چلا گیا تھا۔
مجھے وہی پراسرار دوشیزہ نظر آئی تھی۔ مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ اس کے تعاقب میں کتنی دور نکل گیا ہوں۔ کیا اس دوشیزہ سے ملاقات ہوئی؟ نہیں، کئی کلومیٹر دور جانے کے بعد وہ دوشیزہ ایک کار میں بیٹھ گئی۔ پھر اس سے پہلے کہ میں دوڑ کر اس کے قریب جاتا، اس کی کار دور جا کر نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ افسر نے کہا، میرے لیے کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے۔ اکثر جرائم پیشہ افراد کا گروہ ایسے کھنڈرات میں اپنا خفیہ اڈہ بنانا چاہتا ہے، اور اس کے لیے پراسرار دہشت انگیز حرکتیں کر کے آثار قدیمہ کے ماہرین کو خوفزدہ کرتا ہے تاکہ آپ جیسے ماہرین آئندہ ادھر نہ آئیں۔ وہ باتیں کرتے ہوئے کھنڈر سے باہر آنے لگے۔ پروفیسر نے وہ بیگ اٹھا لیا۔ ڈرائیور جارج نے کہا، سر یہ بہت بھاری ہے، آپ مجھے دے دیں۔ وہ واقعی پہلے سے زیادہ بھاری ہو گیا تھا۔ پروفیسر نے کہا، رہنے دو، کوئی خاص وزن نہیں ہے۔ میں اپنی ریٹا کو زندگی کی خوشیاں دینے کے لیے اس بیگ کے وزن کو محسوس نہیں کر رہا ہوں۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ بیگ کے اندر بھرا ہوا خزانہ ڈرائیور یا پولیس افسر کے علم میں آئے۔ اس نے ویگن کار کی پچھلی سیٹ پر بیگ کو رکھ دیا۔ وہاں ریٹا کے ساتھ بیٹھ کر اپنی ٹیم کے افراد سے کہا، میں بہت تھک گیا ہوں۔ اب میری عمر اجازت نہیں دیتی کہ میں کھنڈروں میں بھٹکتا رہوں، اس لیے میں شہر پہنچ کر ٹیم کے افراد کو ان کے معاوضے ادا کروں گا۔ پھر کچھ وقت گزارنے کے لیے ریٹا کے ساتھ اسرائیل چلا جاؤں گا۔ اس نے شہر پہنچ کر ہوٹل کے کمرے میں آ کر ریٹا کو وہ ہیرے جواہرات دکھائے۔ وہ خوشی سے دیوانی ہو کر ایک ایک چیز کو ہاتھ میں لے کر دیکھنے لگی اور پوچھنے لگی، تمہیں یہ خزانہ کہاں سے مل گیا؟ تم میری بیوی ہو، میری رازدار ہو، مگر میں ابھی نہیں بتا سکوں گا۔ ہم اسرائیل پہنچ کر دولت مند بن جائیں گے۔ یہ دولت یروشلم میں ہمارے بیٹے، بہو اور ایک پوتے کے کام آئے گی۔ اس نے اسی دن سفارت خانے کے ذریعے اسرائیل جانے کی اجازت حاصل کی۔ پھر دوسرے دن وہ میاں بیوی ایک فلائٹ کے ذریعے تل ابیب پہنچ گئے۔ پروفیسر نے ریٹا کو یروشلم روانہ کر دیا تاکہ وہ بیٹے، بہو اور پوتے کے ساتھ وقت گزارے۔ پھر خود ایک 5 اسٹار ہوٹل میں قیام کیا۔ سوچنے لگا، یہاں تو بڑی جلدی پہنچ گیا، مگر جس خفیہ یہودی تنظیم کا پتہ ٹھکانہ دنیا نہیں جانتی، اس کے سربراہ تک وہ کیسے پہنچے گا؟ ایسے وقت پروفیسر کے دماغ میں اپنی ہی سوچ ابھری۔ اس سوچ نے کہا، میں ابھی ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کروں گا تو سربراہ سے رابطہ ہو جائے گا۔ صرف ایسی سوچ ابھرنے سے وہ کبھی فون نہ کرتا، لیکن اس نے بے اختیار ریسیور اٹھا لیا اور دماغ جو نمبر بتاتا گیا اسے ڈائل کرتا گیا۔ دوسری طرف گھنٹی کی آواز سنائی دینے لگی۔ وہاں داؤد منڈولا اپنی خوابگاہ میں آرام کر رہا تھا۔ موبائل فون کی آواز پر چونک کر سوچنے لگا، میرے پاس یہی ایک فون ہے اور میں نے اس کا نمبر کسی کو نہیں دیا ہے، پھر یہ کون مجھے کال کر رہا ہے؟ وہ تھوڑی دیر تذبذب میں رہا، پھر اس نے ایک بٹن دبا کر پوچھا، ہیلو، کون ہے؟ آپ مجھے نہیں جانتے، میں پروفیسر آئزک ہوں۔ پچھلے دنوں مایا کے کھنڈرات میں تحقیقات کر رہا تھا۔ وہاں ایک تہہ خانے میں میں نے یورینیم کا ذخیرہ دیکھا ہے۔ یہ بات میں نے کسی کو نہیں بتائی ہے، صرف اپنی یہودی تنظیم کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ آج ہی امریکہ سے یہاں پہنچ گیا ہوں۔ آپ میرے دماغ میں آ کر میرے خیالات پڑھ کر بہت کچھ معلوم کر سکتے ہیں۔ تمہیں میرا یہ فون نمبر کس نے بتایا؟ کیا تم مجھے جانتے ہو؟ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ آپ یہودی قوم کا سب سے زیادہ جگمگاتا ہوا ستارہ ہیں اور اپنی صلاحیتوں سے ستاروں کی چال بدل کر مملکت اسرائیل کو ایک دن سپر پاور بنانے والے ہیں۔ داؤد منڈولا فون بند کر کے پروفیسر آئزک کے دماغ میں پہنچ گیا اور اس کے چور خیالات پڑھنے لگا۔ پھر وہ جیسے جیسے خیالات پڑھتا گیا حیران ہوتا گیا۔ وسطی امریکہ میں مایا کے کھنڈر کے نیچے ہندو دھرم کا مندر ہے۔ یہ واقعی حیرانی والی بات تھی۔ پھر یہ کہ وہاں ایک تنہا حسین دوشیزہ رہتی ہے۔ اس کے پاس اتنا خزانہ ہے کہ وہ بڑے سے بڑے ملک کو صرف ایک ہی شرط پر سپر پاور بنا سکتی ہے کہ ایک ٹیلی پیتھی جاننے والے عیسائی مائک ہرارے کو جس طرح یہودی بنایا گیا تھا، اسی طرح مائک ہرارے کو ہندو بنا کر آزاد کر دیا جائے۔ وہ ہندو بننے کے بعد جس کی مانت ہوگا اس کے پاس پہنچ جائے گا۔ پھر منڈولا کو اس کے خیالات نے بتایا کہ وہ تہہ خانے والی حسین دوشیزہ ایک خوبرو جوان کی دیوانی ہے اور اس کی تصاویر کو چاروں دیواروں پر اور چھت پر چسپاں کر رکھا ہے، اور پوجا کے بعد اس جوان کے نام پر اپنی مانگ میں سندور لگاتی ہے اور اپنے بھگوان کے بعد اسی کی پوجا کرتی ہے۔ منڈولا کو یورینیم کی اور بے شمار دولت کی ضرورت تھی اور وہ سوچ میں پڑ گیا تھا کہ یورینیم اور وہ تمام خزانہ تو حاصل کرنا ہوگا، مگر یہ کیا چکر ہے؟ وہ دوشیزہ کون ہے؟ اس تہہ خانے میں کیسے رہتی ہے؟ کیا اس کی خوابگاہ میں ہر طرف مائک ہرارے کی تصویریں ہیں؟ مگر یہ بھی اندیشہ تھا کہ وہ پراسرار دوشیزہ مائک ہرارے جیسے ٹیلی پیتھی جانے والے کو حاصل کرنے کے لیے منڈولا کو سبز باغ دکھا رہی ہے۔ پروفیسر آئزک کے خیالات سے ہی معلوم نہ ہو سکا کہ وہ دوشیزہ خفیہ یہودی تنظیم کے سربراہ کا فون نمبر کیسے جانتی ہے۔ منڈولا کے لیے بہت تشویشناک بات تھی۔ وہ اب تک اسی خوش فہمی میں تھا کہ اسے اس کے خفیہ یہودی تنظیم کے افراد بھی نہیں جانتے، کجا یہ کہ ہزاروں میل دور ایک زیر زمین رہنے والی دوشیزہ اسے جانتی تھی۔ ابھی تو اس دوشیزہ نے اپنے اعلی کار پروفیسر سے صرف اس کا فون نمبر ڈائل کرایا تھا، آگے نہ جانے کیا کرنے والی تھی اور کیا کچھ جانتی تھی۔ یہ تو موٹی عقل سے بھی سمجھا جا سکتا تھا کہ جو فون نمبر جانتی ہے وہ نام اور پتہ ٹھکانہ بھی جانتی ہوگی۔ اس نے خطرہ محسوس کرتے ہوئے سوچا، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اسے جاننے والی دشمن دوشیزہ بھی وسطی امریکہ سے یہاں چلی آئی ہو اور اس کے کئی اعلی کار بھی اس کی رہائش گاہ کے اطراف چھپ کر اس کی نگرانی کر رہے ہوں۔ وہ کھڑکی کا پردہ ہٹا کر دیکھنے لگا۔ وہاں سے ایک گلی کے باہر شاہراہ تھی
بے شمار افراد ادھر سے گزر رہے تھے، کچھ کھڑے ہوئے باتیں کر رہے تھے، کچھ دکانداری میں مصروف تھے۔ ایسے میں نگرانی کرنے والے دشمنوں کو پہچانا نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے دوسرے کمرے کی کھڑکی کے پاس آ کر دیکھا۔ ادھر حد نظر تک رہائشی مکانات تھے اور وہاں بھی کسی نگرانی کرنے والے کو پہچاننا مشکل تھا۔ اس وقت موبائل فون نے اسے پھر مخاطب کیا۔ اس نے بٹن دبا کر فون کو آن کیا لیکن خاموش رہا۔ پہلے وہ دوسری طرف کی آواز سننا چاہتا تھا، پھر اس پروفیسر کی آواز آئی، میں اپنے ملک اور قوم کا وفادار یہودی ہوں، لیکن آپ مجھ پر بھروسہ نہیں کر رہے ہیں۔ کھڑکیوں سے جھانکتے رہنے کے باوجود کوئی بھی دشمن اس لیے نظر نہیں آئے گا کہ آپ کا کوئی دشمن ہے ہی نہیں۔ منڈولا نے ایک دم سے پریشان ہو کر پوچھا، تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ میں کھڑکیوں سے باہر جھانک رہا ہوں؟ کیا تم کہیں باہر موجود ہو اور تم نے مجھے جھانکتے ہوئے دیکھا ہے؟ دیکھیے، پریشانی اور گھبراہٹ نقصان پہنچاتی ہے۔ آپ بھول رہے ہیں کہ مجھ سے ایسے سوالات کرنے کی بجائے میرے خیالات پڑھ کر میری سچائی معلوم کر سکتی ہیں۔ منڈولا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے فوراً ہی فون کو آف کر کے پروفیسر کے خیالات پڑھے۔ معلوم ہوا وہ نگرانی نہیں کر رہا ہے، ہوٹل کے اپنے کمرے سے ابھی فون پر باتیں کر رہا تھا۔ پھر یہ بھی معلوم ہوا کہ دوسرا کوئی اعلی کار بھی نگرانی نہیں کر رہا ہے۔ منڈولا نے اس کے اندر سوچ کے ذریعے پوچھا، اگر یہاں کوئی میرے خلاف نہیں ہے تو پھر تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں کھڑکیوں سے جھانک رہا تھا؟ پروفیسر نے کہا، میرے دماغ میں جو باتیں آتی ہیں وہ میں بے اختیار بولنے لگتا ہوں۔ ہو سکتے وہ دوشیزہ مجھے اپنے علم سے ایسا کرنے پر مجبور کر رہی ہو۔ میں تو آپ کا فون نمبر بھی نہیں جانتا تھا، مگر بے اختیار نامعلوم نمبر ڈائل کر کے آپ سے باتیں کر رہا ہوں۔ ہاں، میں پہلے ہی تمہارے خیالات پڑھ کر معلوم کر چکا ہوں کہ تم میرے لیے بے ضرر ہو اور اپنے ملک و قوم کی محبت میں یہاں آئے ہو اور اپنے ملک کے لیے یورینیم بھی لائے ہو۔ لیکن میں اس ہستی سے مخاطب ہو رہا ہوں جو تمہارے اندر ہے اور تمہاری آواز اور لہجے میں بول رہی ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ پروفیسر کے اندر اسی طرح رہ کر خود مجھ سے گفتگو کرے اور جو معاملات ہیں انہیں براہ راست طے کرے۔ پروفیسر نے کہا، براہ راست وہ کسی سے گفتگو نہیں کرتی، آپ کے ہر سوال کا جواب ملے گا۔ آپ اہم معاملات پر گفتگو کریں۔ سب سے پہلے میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اس ہستی کو کیسے معلوم ہوا کہ میں کھڑکیوں سے جھانک رہا ہوں جبکہ میں اپنے گھر میں تنہا ہوں، کوئی مجھے دیکھنے والا نہیں؟ کیا وہ ہستی کہیں باہر تھی اور اس نے مجھے کھڑکیوں سے جھانکتے دیکھا ہے؟ وہ ہستی زیر زمین رہتی ہے، کبھی زمین کے اوپر نہیں آتی، مگر ہزاروں میل کی دوری سے بھی اپنے مطلوبہ شخص کو دیکھ لیتی ہے۔ اس نے مجھے بھی دیکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ٹیلی پیتھی جاننے والی میرے دماغ میں بھی آ جاتی ہے۔ اس نے میری تنہائی میں آ کر مجھے کھڑکیوں سے جھانکتے دیکھا ہے۔ ہاں، وہ اپنی آتما شکتی سے کسی کے بھی دل کی دھڑکنوں کو بند کر سکتی ہے اور کسی بھی دماغ کو سوچنے سے محروم کر سکتی ہے۔ جب وہ ٹیلی پیتھی کے علاوہ آتما شکتی بھی رکھتی ہے تو پھر ناقابل تسخیر ہے، اور جسے چاہے تسخیر کر سکتی ہے تو پھر روپوش کیوں رہتی ہے؟ وہ آتما شکتی کی اس انتہا کو پہنچنا چاہتی ہے جہاں علی اسد اللہ تبریزی اور آمنہ فرہاد روحانی قوتیں حاصل کر چکے ہیں۔ وہ مسلمان روحانی ٹیلی پیتھی کے ذریعے یوگا کے ماہرین کے اندر بھی پہنچ جاتے ہیں اور جہاں چاہتے ہیں اپنے عکس کو بھی وہاں پہنچا دیتے ہیں۔ منڈولا نے کہا، مگر وہ آتما شکتی والی مجھ جیسے یوگا کے ماہر کے اندر آ گئی تھی۔ وہ چند سیکنڈ کے لیے آئی تھی، اس سے زیادہ کسی یوگا کے ماہر کے اندر رہتی ہے تو وہ اسے محسوس کر لیتا ہے۔ اگر وہ چند سیکنڈ کے بعد باہر نہ نکلتی تو آپ بھی اسے اپنے اندر محسوس کر لیتے۔ اسی لیے جب تک وہ مسلمانوں کے اس روحانی پیشوا اور آمنہ فرہاد کے مقابلے میں آتما شکتی حاصل نہیں کرے گی تب تک روپوش رہے گی اور کسی سے براہ راست گفتگو نہیں کرے گی۔ وہ پروفیسر آئزک کی زبان سے جو کچھ کہہ رہی تھی اس میں آتما شکتی والی بات غلط تھی۔ اس کے پاس ایسی کوئی شکتی نہیں تھی۔ وہ اپنے بھگوان سے پرارتھنا کرتی تھی کہ اسے بھی روحانی ٹیلی پیتھی جیسی قوت حاصل ہو جائے۔ ویسے اس کی پرواز کرنے والی سوچ کے لہروں میں اتنی قوت تھی کہ یوگا کے ماہرین کے خیالات بھی ان کی لاعلمی میں پڑھ لیتی تھی۔ اس وقت بھی وہ منڈولا کے اندر آتی جاتی رہی تھی، مگر یہ بات اس سے چھپا رہی تھی اور روحانی قوتیں حاصل کرنے والے مسلمانوں کے خلاف باتیں کر کے یہ تاثر دے رہی تھی کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں یہودیوں کو ترجیح دے رہی ہے، اس لیے منڈولا سے دوستی کر رہی ہے۔ وہ بولا، میں مانتا ہوں جب تک روحانی قوتیں رکھنے والوں کے مقابلے میں تمہیں آتما شکتی حاصل نہ ہو تمہیں ان مسلمانوں کی وجہ سے روپوش رہنا چاہیے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ہم یہودیوں کی طرح تم ہندو بھی مسلمانوں کو پنپتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتے، لیکن ہمیں آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد کرنا چاہیے۔ ہماری دوستی تبھی مضبوط ہوگی جب ہمارا اعتماد مضبوط ہوگا۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، وہ ہستی آپ سے دوستی نہیں کرنا چاہتی، صرف مائک ہرارے کا سودا کرنا چاہتی ہے۔ مائک ہرارے صرف خیال خوانی نہیں جانتا ہے بلکہ وہ بہت بڑا شاطر ہے، زبردست چالیں چلتا ہے۔ اتنے اہم افراد کا سودا دوستی اور اعتماد کے بغیر نہیں ہوگا۔ کیا تم اسرائیل کو امریکہ سے بھی اوپر سپر پاور نہیں بناؤ گے؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ یہودی ساری دنیا میں حکومت کرے؟ بے شک یہ میں چاہتا ہوں، لیکن اس روپوش رہنے والی پر کیسے بھروسہ کروں؟ وہ اگر مائک ہرارے کو حاصل کر کے ہمیں تمام خزانہ اور یورینیم کا تمام ذخیرہ نہ دے تو ہم اس ہستی کو کہاں ڈھونڈتے پھریں گے؟ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو مائک ہرارے کے دماغ میں تنویمی عمل کے ذریعے ہندو دھرم نقش کرو گے اور اسے اپنی ٹیم کے ساتھ مایا کے کھنڈر میں لے آؤ گے۔ وہاں تم سب کو طے خانے میں پہنچنے کا راستہ ملے گا۔ تم مائک ہرارے کو اس ہستی کے حوالے کرو گے
اور وہاں کا سارا خزانہ یورینیم سمیٹ کر لے جاؤ گے؟ منڈولا نے کہا، ہمارے درمیان اعتماد نہیں ہے، اس لیے میں چاہوں گا کہ وہ ہستی یورینیم کے ساتھ تمام خزانہ اسرائیل پہنچائے اور یہاں سے اپنے مطلوبہ مائک ہرارے کو لے جائے۔ تم اپنی ایسی شرط پیش نہ کرو، وہ ہستی جو کہتی ہے اس پر عمل کرو، ورنہ وہ کہہ چکی ہے کہ ہم یہودیوں سے صرف سودا ہوگا، دوستی کبھی نہیں ہوگی۔ تم اس کی مرضی کے مطابق عمل نہیں کرو گے تو پھر دشمنی شروع ہو جائے گی۔ اچھا، تو مجھے دھمکی دی جا رہی ہے۔ میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ہم سے کس طرح دشمنی کرے گی؟ صرف تم سے کرے گی۔ تمہیں خفیہ یہودی تنظیم کا ایک گمنام اور پراسرار سربراہ نہیں رہنے دے گی۔ اس نے جس طرح مجھے تمہارا فون نمبر بتایا اسی طرح تمام آدم برادرز اور یہودی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو تمہارا نام اور پتہ بتا دے گی۔ منڈولا پریشان ہو گیا، وہ اس پہلو کو بھول گیا تھا کہ وہ روپوش رہنے والی اس کا نام اور پتہ جانتی ہے۔ اگر وہ موجودہ ٹھکانہ چھوڑ کر دوسری جگہ پہنچنے جائے گا تو وہ جگہ بھی اس ہستی سے چھپی نہیں رہے گی۔ وہ روپوش رہنے والی کی طرح خود اچھی طرح جانتا تھا کہ اپنوں سے بھی روپوش رہنے سے یقینی تحفظ حاصل رہتا ہے، کیونکہ دشمن صرف غیروں میں نہیں اپنوں میں بھی ہوتے ہیں۔ پہلے وہ ہستی خفیہ یہودی تنظیم کے ہر فرد کے سامنے اسے بے نقاب کر دے گی، اس کے بعد بھی وہ مائک ہرارے کو اس کے حوالے نہیں کرے گا تو وہ تمام دشمن ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو خفیہ یہودی تنظیم کی جڑوں تک پہنچا دے گی۔ فون پر پروفیسر نے کہا، ابھی وہ چند سیکنڈ کے لیے تمہارے اندر گئی تھی اور کہہ رہی تھی کہ تم درست سوچ رہے ہو، خفیہ یہودی تنظیم پر برا وقت نہ لاؤ۔ داؤد منڈولا دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر ایک صوفے پر گر پڑا۔ اب سے پہلے سونیا سانی اس کے لیے مصیبت بن گئی تھی۔ اس نے بڑی مشکلوں سے اسے پیچھا چھڑایا، مگر اب وہ پراسرار ہستی اس کے لیے عذاب بن گئی تھی۔ وہ صرف سربراہ کو نہیں بلکہ پوری خفیہ یہودی تنظیم کو جانتی تھی۔ وہ اچھی طرح سمجھ گیا کہ ایسی دلدل میں دھنس رہے جہاں سے نکلنے کے لیے اس پراسرار ہستی کے اشاروں پر اسے چلنا ہوگا، اور اشاروں پر چلنے کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ آئندہ ایک پراسرار گمنام سربراہ نہیں رہے گا، اور رہے گا بھی تو اس پراسرار ہستی کے ماتحت رہے گا، اور اس طرح یہودی تنظیم کا کوئی راز نہیں رہے گا، بلکہ اب بھی کوئی راز اس نامعلوم ہستی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اسے پھر پروفیسر کی آواز فون پر سنائی دی۔ وہ کہہ رہا تھا، تم خاموش ہو۔ وہ ابھی پھر چند سیکنڈ کے لیے تمہارے اندر گئی تھی اور کہہ رہی تھی کہ تم دانش مندی سے سوچ رہے ہو، اسی طرح سوچتے رہو تاکہ خفیہ یہودی تنظیم کو ہمیشہ دنیا والوں سے چھپا کر رکھ سکو۔ وہ مائک ہرارے کو حاصل کرنے کے بعد پھر کبھی تمہارے کسی معاملے میں مداخلت نہیں کرے گی۔ وہ بولا، میں یہی چاہتا ہوں کہ ہماری یہودی تنظیم کا راز کسی پر ظاہر نہ ہو، اور وہ پراسرار ہستی مائک ہرارے کو حاصل کرنے کے بعد کبھی ہمارے کسی معاملے میں مداخلت نہ کرے۔ جی ہاں، اب تو بات صرف خزانہ اور یورینیم حاصل کرنے کی نہیں رہی۔ اصل مسئلہ تمہاری پوزیشن کا پراسرار اور گمنام بنا کر رکھنے اور یہودی تنظیم والوں کو دنیا والوں سے چھپانے کا ہے۔ تمہیں مہلت دی جا رہی ہے، اچھی طرح ہر پہلو پر غور کر لو۔ پروفیسر کی طرف سے فون کا رابطہ ختم ہو گیا اور داؤد منڈولا کا سکون برباد ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایسی صورت میں کیا کرے۔ مائک ہرارے کا مطالبہ سپر ماسٹر نے بھی کیا تھا، اور سپر ماسٹر کو ایک ڈمی مائک ہرارے پیش کر کے اسے مطمئن کر دیا گیا تھا، لیکن یہ جو نئی بلا سر پر سوار ہوئی تھی اسے دھوکہ نہیں دیا جا سکتا تھا۔ پروفیسر کے بیان کے مطابق وہ چند سیکنڈ کے لیے منڈولا کے اندر آتی تھی اور ان چند سیکنڈ میں وہ چھپا ہوا فراڈ معلوم کر سکتی تھی، لہٰذا اسے دھوکہ نہیں دیا جا سکتا تھا۔ جو اصل مائک ہرارے کو اس پراسرار ہستی کے حوالے کرنا لازمی ہو گیا تھا، اور منڈولا جسے اصل مائک ہرارے سمجھ رہا تھا بلکہ تمام خفیہ یہودی تنظیم کے افراد اسے اصلی سمجھ رہے تھے، وہ دراصل پارس تھا، اور اس حقیقت کو زیر زمین رہنے والی شیتارہ سمجھی تھی، اور یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ تمام یہودی تنظیم والے پارس سے دھوکہ کھا رہے ہیں۔ وہ بس اتنا ہی چاہتی تھی کہ منڈولا بڑی رازداری سے مائک ہرارے یعنی پارس کا برین واش کرے اور تنویمی عمل کے ذریعے اسے ہندو بنا دے، اور وہ اپنے اس مقصد میں اب کامیاب ہونے والی تھی۔ زیر زمین رہنے والی اصلی شیتارہ داؤد منڈولا کے خیالات پڑھ رہی تھی۔ اس نے فون پر پھر پروفیسر آئزک سے رابطہ کیا، پھر کہا، پروفیسر، میں تمہارے ذریعے اس زیر زمین رہنے والی ہستی سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ پروفیسر نے شیتارہ کی مرضی کے مطابق کہا، آپ ضرور باتیں کریں، وہ سن رہی ہے۔ وہ بولا، میں آج رات موقع پا کر مائک ہرارے پر تنویمی عمل کروں گا اور اسے ہندو بنا کر اسرائیل سے باہر بھیج دوں گا۔ اسے اس طرح یہاں سے نکالوں گا کہ خفیہ یہودی تنظیم کے افراد کو بھی معلوم نہیں ہوگا، لیکن میں اس پراسرار ہستی سے ایک مدد حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تم کس قسم کی مدد چاہتے ہو؟ پروفیسر، تمہارے اور ہمارے دماغوں میں آنے والی MIM کے سربراہ کے اندر بھی جا سکتی ہے۔ اس سے نئی تنظیم نے ہمیں بہت پریشان کیا ہے۔ میں اس تنظیم کے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا سربراہ کون ہے اور اس کے کتنے خیال خوانی کرنے والے ہیں۔ پروفیسر نے کہا، وہ زیر زمین رہتی ہے، اس نے برسوں سے گوشہ نشینی اختیار کی ہے اور کسی کے معاملے میں خود کو ملوث نہیں کرتی ہے۔ اس کی وجہ وہ بتا چکی ہے، جب تک روحانی ٹیلی پیتھی کے مقابلے میں آتما شکتی حاصل نہیں کرے گی تب تک کسی دنیاوی معاملے میں شریک نہیں ہوگی۔
صرف مائک ہرارے کو اپنا بنانے کے لیے اس نے تم سے میرے ذریعے رابطہ کیا ہے۔ اسے حاصل کرنے کے بعد وہ پھر گوشہ گمنامی میں چلی جائے گی۔ اچھی بات ہے، میں آج رات مائک ہرارے پر تنویمی عمل کروں گا اور کل کسی فلائٹ سے اسے لے کر وسطی امریکہ کے شہر گوئٹا مالا جاؤں گا۔ تم بھی میرے ساتھ رہنمائی کے لیے چلو گے۔ میں مائک ہرارے کو اس ستون تک پہنچاؤں گا جہاں سے تم طے خانے میں گئے تھے، لیکن میں طے خانے میں نہیں جاؤں گا۔ وہاں جتنا خزانہ اور یورینیم ہے وہ سب تم مجھے کھنڈر میں لا کر دو گے۔ وہاں بڑے بڑے صندوق میں یہ سب کچھ ہے، میں تنہا انہیں طے خانے سے اوپر کیسے لاؤں گا؟ میرے 1 درجن اعلی کار تمہارے ساتھ جائیں گے، وہ تمام خزانہ طے خانے سے اوپر کھنڈر میں لائیں گے۔ تمہارا یہ طریقہ کار منظور ہے، مایا کے کھنڈر میں تمہیں خوش آمدید کہا جائے گا۔ رابطہ ختم ہو گیا۔ منڈولا سمجھ رہا تھا کہ اسے گوشہ نشینی اختیار کرنے والی ہستی نے رابطہ ختم نہیں کیا ہوگا۔ چند سیکنڈ کے لیے ہی صحیح وہ اس کے اندر آ رہی ہوگی اور جا رہی ہوگی، پھر کچھ وقفے کے بعد اس طرح اس کے آنے جانے کا سلسلہ رہے گا اور وہ اسے کسی طرح دھوکہ دینے کے متعلق سوچ کر اپنا نقصان نہیں کرے گا۔ گورنر ہاؤس کے ایک بڑے ہال میں اسرائیلی حکام کے درمیان پارس ایک صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ فوج کے 3 اعلیٰ افسران کے علاوہ برین آدم انٹیلیجنس چیف کی حیثیت سے موجود تھا، ایلپا اور ٹیری آدم بھی۔ ایکس رے مین مارٹن رسل اس کے اندر رہ کر خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ چونکہ پارس کو برین واشنگ کے بعد یہودی بنا کر پہلی بار ان یہودی اکابرین کے درمیان لایا گیا تھا، اس لیے داؤد منڈولا بھی وہاں، جس کے دماغ میں چاہتا چلا جاتا کوئی اسے محسوس کرنے والا نہیں تھا، اور کوئی اس کے اس صدمے کا علم نہیں رکھتا تھا کہ ایک پراسرار ہستی چند سیکنڈ کے لیے اس کے دماغ میں رہ کر چلی جاتی ہے اور چند سیکنڈ میں بہت سی معلومات حاصل کر لیتی ہے۔ وہاں موجود کوئی فرد اسے پارس کی حیثیت سے نہیں جانتا، سب اسے مائک ہرارے سمجھ رہے تھے، اور وہ سب کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اجنبیوں کے درمیان آ گیا ہو۔ برین آدم نے پارس سے پوچھا، کیا تم اپنا نام جانتے ہو؟ پارس نے کہا، نہیں، مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں۔ کیا آپ لوگ مجھے جانتے ہیں؟ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ تم ہمارے اپنے ہو، اس لیے اس گورنر ہاؤس میں ہو۔ یہاں کسی آرے گہرے کو آنے نہیں دیا جاتا، یہاں صرف وی آئی پی کو آنے کی اجازت ملتی ہے۔ پارس نے پوچھا، وی آئی پی یعنی میں بہت اہم شخص ہوں؟ کمال ہے، مجھے یہ بھی یاد نہیں کہ میں ایک باعزت اہم شخص ہوں۔ تم اسرائیلی سیکرٹ سروس کے ایک دلیر اور ذہین ایجنٹ ہو، تمہارا نام سب سے چھپایا جاتا ہے اور تمہیں کوڈ نمبر 001 کی عدد سے پکارا جاتا ہے۔ تمہارا اصل نام سیکرٹ سروس کی فائل میں ہے۔ جب تم اس فائل کا مطالعہ کرو گے تو تمہیں اپنے متعلق بہت کچھ معلوم ہو جائے گا۔ ایلپا نے کہا، میرا نام ایلپا ہے اور یہ ٹیری آدم ہے، ہمارا تعلق بھی سیکرٹ سروس سے ہے، اور ہم دونوں تمہاری طرح ٹیلی پیتھی جانتے ہیں۔ ٹیلی پیتھی؟ پارس نے کہا، کیا میں ٹیلی پیتھی جانتا ہوں؟ کیا میں سوچ کی لہروں کے ذریعے کسی کے بھی دماغ میں پہنچ سکتا ہوں؟ تمہاری یادداشت بالکل ہی گم نہیں ہوئی ہے، تمہیں یاد ہے کہ ٹیلی پیتھی کا علم کیا ہوتا ہے؟ پارس نے کہا، ویسے تو مجھے وی آئی پی کے معنی بھی معلوم ہے اور یہ بھی سمجھ رہا ہوں کہ سیکرٹ سروس کا ایجنٹ کیا ہوتا ہے، مگر جو بات میرے اندر گردش کر رہی ہے وہ ہے شطرنج۔ ہاں، تم شطرنج کے زبردست کھلاڑی ہو اور دشمنوں کے خلاف زبردست چالیں چلتے ہو۔ کیا تمہیں کوئی دشمن کوئی چال یاد ہے؟ وہ تھوڑی دیر تک سوچتا رہا، پھر بولا، تعجب ہے، کچھ یاد نہیں آ رہا۔ آخر مجھے کیا ہو گیا ہے کہ کچھ یاد آ رہا ہے اور کچھ بھول رہا ہوں؟ فکر نہ کرو، تمہیں رفتہ رفتہ سب کچھ یاد آ جائے گا۔ تم ایلپا اور ٹیری آدم کے ساتھ رہو گے، یہ تمہیں بہت سی بھولی بسری باتیں یاد دلائیں گے، تمہیں سیکرٹ سروس کے شعبے میں لے جائیں گے، وہاں تم اپنی ذاتی فائل پڑھ سکو گے۔ سینٹر ٹیبل پر رکھے وہ فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ گورنر کے سیکرٹری نے ریسیور اٹھا کر کہا، ہیلو، میں گورنر صاحب کا پی اے بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے ایک بھاری آواز سنائی دی، اور میں MIM کا سربراہ بول رہا ہوں، اپنے گورنر کو ریسیور دو۔ سیکرٹری نے ریسیور کے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر گورنر سے کہا، MIM کا سربراہ آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہے۔ یہ سنتے ہی برین آدم، ایلپا اور ٹیری آدم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ ایکس رے مین مارٹن اور منڈولا گورنر کے دماغ میں آ گئے۔ وہ ریسیور لے کر کان سے لگا کر بول رہا تھا، ہیلو، میں گورنر آپ سے مخاطب ہوں۔ کیا واقعی آپ MIM کے سربراہ ہیں؟ میں ہوں یا نہیں یہ فی الحال ثابت نہیں کر سکتا، کیونکہ میری تنظیم کے فراڈ سربراہ پیدا ہو گئے ہیں۔ ان میں سے ایک کو آپ نے زخمی کر کے قید کیا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ نے ساری دنیا میں یہ خبر نشر کی ہے کہ وہ سربراہ فراڈ تھا اور ایک سازش کے تحت MIM کے اصل سربراہ کو بدنام کرنا چاہتا تھا۔ گورنر نے کہا، ہم بھی حاکم ہیں، اس کے باوجود ہم نے آپ کے حکم کی تعمیل کی اور ساری دنیا میں جھوٹے کو جھوٹا کہا اور آپ کو سچا تسلیم کیا۔ یہ آپ نے اچھا کیا، لیکن میں نے تو آپ کو یہ حکم نہیں دیا تھا کہ آپ میری سچائی تسلیم کرنے کے لیے ریڈیو اور ٹی وی کو ذریعہ بنائیں۔ مجھ جیسے اصلی اور سچے کو سچائی تسلیم کرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس نے حیرانی سے کہا، یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ کی ایک خیال خوانی کرنے والی نے ہم سے کہا تھا۔ کون ہے وہ خیال خوانی کرنے والی؟ کیا آپ اس سے میری بات کرا سکتے ہیں؟ ابھی تو نہیں، لیکن وہ ہم میں سے کسی کے اندر بھی آئے گی تو ہم اسے آپ سے رابطہ کرنے کو کہیں گے۔
یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اس خیال خوانی کرنے والی کو اپنے سربراہ کے بارے میں سمجھوتا کرنا چاہیے تھا جو آپ کی قید میں ہے۔ کیا اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ قیدی بننے والا شخص واقعی صرف سپر ماسٹر کا آدمی ہے اور اس خیال خوانی کرنے والی کا سربراہ کوئی اور ہے؟ جی ہاں، حقیقت یہی ہے۔ سربراہ بن کر آنے والا ہمارا قیدی سپر ماسٹر کا آدمی ہے۔ اس سلسلے میں سپر ماسٹر سے ہمارا جھگڑا چل رہا ہے۔ اگر آپ پہلی بار ہم سے رابطہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ MIM کو ایک تماشا بنانے کے لیے کوئی دوسرا شخص بھی سربراہ بن کر ہم سے رابطہ کر رہا ہے۔ ایسی حرکتیں صرف دشمن کرتے ہیں اور دشمن دو ہی ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کو ہمارے مجاہدین سے بڑے خطرات پیدا ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی گورنر نے کہا پلیز آپ ہمیں دشمن نہ سمجھیں، ہم نے دوست بن کر آپ کو یہاں آنے کی دعوت دی تھی، مگر آپ کی جگہ ایک فراڈ پہنچ گیا۔ اگر آپ اصل سربراہ ہیں تو ایک بار پھر ہماری دعوت قبول کریں، ہم سے روبرو بیٹھ کر مذاکرات کریں۔ اس کے بعد وہ بات کاٹ کر بولا، میں ایک بار انسانی ڈھانچے کی صورت میں مسلمان حکمرانوں سے اور آپ کے نمائندوں سے دمشق میں ملاقات کر چکا ہوں اور یہ تماشا دیکھ چکا ہوں کہ مجھے پھانسنے کے لیے حسین عورتوں کا جال بچھایا گیا تھا۔ یہ حماقت اس گورنر سے ہوئی تھی جو مجھ سے پہلے یہاں تھا۔ میں نے جب سے یہ عہدہ سنبھالا ہے تب سے اس انتظامیہ کو بھی بدل دیا ہے جس نے اپنے کارندے دمشق بھیجے تھے۔ ایک بار آپ مجھے آزما کر دیکھیں، اگر یہاں نہیں آنا چاہتے تو میرے نمائندوں کو آپ جہاں بلائیں گے وہاں چلے آئیں گے۔ میں اس سلسلے میں آپ سے بات نہیں کروں گا کیونکہ آپ یوگا کے ماہر نہیں ہیں۔ کوئی بھی دشمن آپ کے اندر چھپ کر ہماری باتیں سن سکتا ہے۔ آپ فون پر اپنے کسی یوگا کے ماہر کو بلائیں جو صرف اسرائیل کے اہم رازوں کا امین ہو۔ تمام یہودی ٹیلی پیتھی جاننے والے اس گورنر کے اندر رہ کر فون پر ہونے والی گفتگو سن رہے تھے۔ ایلپا نے آگے بڑھ کر اس سے ریسیور لیا، پھر بولی، میں پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کر لیتی ہوں، آپ مجھ سے گفتگو جاری رکھ سکتی ہیں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، میں تمہیں آزمانے کے لیے دماغ میں آ رہا ہوں۔ اس کی بات ختم ہوتی ایلپا نے پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کیا، پھر سانس روک لی۔ ادھر سے سربراہ نے کہا، ہاں میں مطمئن ہوں، تم نے میری سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہی سانس روک لی تھی۔ اب یہ بتاؤ، کیا ہمارے درمیان رازداری سے جو باتیں ہوں گی وہ باتیں ایسے اسرائیلی حکام کو بھی بتائی جائیں گی جو یوگا کے ماہر نہیں ہیں؟ ہرگز نہیں۔ جو باتیں ٹاپ سیکرٹ ہوتی ہیں انہیں صرف سیکرٹ سروس کے یوگا کے ماہرین ہی جان سکتے ہیں۔ میرے اندازے کے مطابق تم ٹیلی پیتھی جاننے والی ایلپا ہو۔ اگر واقعی ایلپا ہو تو میں چاہوں گا کہ تمہارے دوسرے ٹیلی پیتھی جاننے والے بھی ہماری باتیں سنیں اور میں جو کہنے جا رہا ہوں اس کے فائدے اور نقصان کو ہم سب اچھی طرح سمجھ سکیں، اس کے بعد روبرو ملاقات کرنے کے بارے میں آخری فیصلہ کر سکیں۔ ایلپا نے کہا، ہمارے دوسرے فون پر ہمارا دوسرا ٹیلی پیتھی جاننے والا موجود ہے اور باقی تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے اسی کے اندر رہ کر ہماری گفتگو سن رہے ہیں۔ پھر تو یہ اچھی بات ہے۔ اب میں اپنا ارادہ ظاہر کرتا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ بالکل خفیہ طور پر کسی بحروپ میں تل بہباؤں۔ میری آمد کا علم صرف تمہارے چند خاص افراد کو، میں خاموشی سے آؤں گا اور کچھ معاملات طے کر کے اسی طرح خاموشی سے چلا جاؤں گا۔ آپ کا یہ طریقہ کار نہایت دانشمندانہ ہے۔ میں آپ کے جواب میں اور کچھ نہیں بولوں گی۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں ایسے عہدیدار موجود ہیں جو یوگا کے ماہر نہیں ہیں۔ بے شک تمہاری بھی دانشمندی یہی ہوگی کہ صرف میری باتیں سنو۔ ہم کبھی دشمنوں سے اتنا نقصان نہیں اٹھاتے جتنا کہ دوستوں کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں۔ جب میں نے دمشق میں ایک ہڈی کے ڈھانچے کو بھیجا تب ایک خیال خوانی کرنے والی نے یہ سوچ کر مدد کی تھی کہ میں ٹیلی پیتھی نہیں جانتا ہوں۔ اس نے مجھ پر اتنی مہربانی کی کہ وہاں تیار ہونے والی ویڈیو فلم میری ایک مطلوبہ جگہ پہنچا دی تھی۔ میں اس کا شکر گزار تھا مگر اب نہیں ہوں، اور یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس خیال خوانی کرنے والے کی پشت پر کوئی بڑا گروہ ہے اور وہ میری روپوشی سے کچھ فائدے حاصل کر رہے۔ ایلپا نے کہا، آپ کی اس بات میں جو سچائی ہے اس کی میں خود گواہ ہوں۔ اس اجنبی خیال خوانی کرنے والی نے مجھ سے بھی رابطہ کیا تھا۔ ہمارے اکابرین کو بھی دھمکیاں دی تھیں کہ اگر ہم ساری دنیا والوں کو مختلف ذرائع سے یہ نہیں بتائیں گے کہ MIM کا سربراہ فراڈ نہیں ہے اور سپر ماسٹر کی چال بازی کو ظاہر نہیں کریں گے تو ہمیں ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑے گا، جبکہ آپ MIM کے سربراہ ہو کر دوستانہ انداز اختیار کر رہے ہیں۔ سربراہ نے کہا، میں چاہتا ہوں آپ لوگ اس خیال خوانی کرنے والی سے اور اس کے فراڈ سربراہ سے یہی ظاہر کرتے رہیں کہ آپ انہیں اصلی سمجھ رہے ہیں اور ان سے کچھ خوف زدہ بھی ہیں، اور اس فراڈ سربراہ سے کسی شرط پر بھی ملنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ ملنے کے لیے راضی ہوگا اور جہاں بھی ملے گا اس کی اصلیت ظاہر ہو جائے گی۔ آپ جیسے مشورے دے رہے ہیں ہم اسی طرح ان پر عمل کریں گے۔ یوں سمجھے کہ آپ ہمارے دل کی بات کہہ رہے ہیں۔ اب میں چاہوں گا کہ آپ اپنے ملک کے کسی بڑے بزنس مین کو اعلی کار بنائیں۔ ایسا کوئی بزنس مین اسرائیل کے باہر کسی دوسرے ملک میں کاروبار کے لیے گیا ہو تو مجھے اس کی آواز سنائیں۔ میں اسی بزنس مین کے روپ میں تل بیب آؤں گا، وہاں اس کی کوٹھی میں قیام کروں گا، پھر ہم ملاقات کا وقت مقرر کریں گے۔ یہ طریقہ کار بہت خوب رہے گا۔ میں آپ کو انٹیلیجنس کے چیف برین آدم کا فون نمبر بتا رہی ہوں، وہ یوگا کے ماہر ہیں۔ میں 1 گھنٹے بعد اس سے فون پر بات کروں گی۔ آپ جس انداز میں ملاقات کرنا چاہتے ہیں میں وہی تمام انتظامات کروں گی۔
اور आपके मतलूबा शख्स की आवाज़ भी सुनाऊंगी। अच्छी बात है, फिर 1 घंटे बाद मैं तुम्हारे बताए हुए फ़ोन नंबर डायल करूँगा। एल्पा ने उसे ब्रेन आदम का एक फ़ोन नंबर बताया, फिर रिसीवर रख दिया। वहाँ थोड़ी देर तक खामोशी रही। फिर ब्रेन आदम ने कहा, हम यहाँ मिस्टर 001 यानी पारस की याददाश्त और टेलीपैथी की सलाहियत को आजमाने के लिए जमा हुए थे। अचानक ये नई बात सामने आई है कि MIM का असल सरबराह ये है जिससे अभी गुफ्तगू होती रही है। फिर ब्रेन आदम ने गवर्नर और दूसरे हाकिम और बड़े सरकारी अहदेदार से कहा, मैं आप हजरात से माजरत चाहता हूँ। आप हजरात योगा के माहिर नहीं हैं, इसलिए आज का इजलास बर्खास्त करें और हम तमाम योगा जानने वालों को यहाँ से जाने की इजाज़त दें ताकि हम उस असल सरबराह से इंटेलिजेंस के खुफिया चैम्बर में गुफ्तगू कर सकें। इजलास बर्खास्त हो गया। ब्रेन आदम, एल्पा और टेरी आदम जैसे योगा के माहिर ने पारस उर्फ माइक हरारे को आजमाना चाहा। एल्पा ने ख्याल ख्वानी के जरिए पारस के अंदर पहुंचना चाहा तो नाकाम रही। चूंकि टेरी आदम ने पारस पर तनवीम अमल किया था, इसलिए उसकी आमद पर उसने सांस नहीं रोकी। एक्सरेमैन मार्टन और दाऊद मंडोला ने भी उसके अंदर पहुंचकर आजमाया। उन सब ने पारस पर बारी बारी अमल किया था। वो सब उसके आमिल थे, इसलिए पारस ने उन्हें अपने अंदर महसूस नहीं किया। टेरी आदम ने ब्रेन आदम से कहा, बिग ब्रदर, हमने उसे आजमाया है, ये अपने किसी अमल को दिमाग में महसूस नहीं करता है। लेकिन एल्पा और दूसरे इसके आमिल नहीं थे, इसलिए 001 ने उनकी सोच की लहरों को महसूस करते ही सांस रोक लिया। वहाँ बैठकर बातें करने वाले खुफिया यहूदी तंजीम के अफराद ये नहीं जानते थे कि सबसे आखिर में शी तारा ने उस पर अमल किया था और सबसे ज़्यादा पारस के दिमाग पर उसकी गिरफ्त मजबूत थी। ब्रेन आदम ने पारस से कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे दिमाग में आओ, प्लीज़ ख्याल ख्वानी की परवाज़ करो। पारस ने ब्रेन आदम को देखा। उसके अंदर सलमान छुपा हुआ था। उसने पारस की सोच और लहजे को इख्तियार करके ख्याल ख्वानी की परवाज़ की। सलमान समझ रहा था कि पारस के ख्याल ख्वानी की परवाज़ देखने के लिए एल्पा, टेरी आदम वगैरह उसके अंदर मौजूद होंगे। उन्हें यह दिखाने के लिए वो पारस का लहजा और सोच इख्तियार करके ब्रेन आदम के अंदर आया। फिर बोला, मैं 001 बोल। सलमान ने बात अधूरी छोड़ दी। उधर पारस ने दोनों हाथों से सर को थाम लिया। उसकी सोच कह रही थी कि उसका दिमाग दुख रहा है। ख्याल ख्वानी करने के बायस उसे तकलीफ़ महसूस हो रही थी। एल्पा ब्रेन आदम को उसकी दिमागी हालत के बारे में बता रही थी। ब्रेन आदम ने कहा, मिस्टर 001, अभी तुम 2-4 दिन ख्याल ख्वानी ना करो, अच्छी तरह आराम करो, खाओ पियो और सीक्रेट सर्विस के जिन मामलात को भूल चुके हो उसे याद करो। अपनी पर्सनल फाइल पढ़ो। एल्पा तुम्हें इस सिलसिले में गाइड करेगी। वो सब गवर्नर हाउस से जाने के लिए उठने लगे क्योंकि उन्हें वक्त मुकर्रा पर इंटेलिजेंस के खुफिया चैम्बर में पहुंचकर उस सरबराह से गुफ्तगू करनी थी। ऐसे ही वक्त फिर फ़ोन की घंटी बजने लगी। टेरी आदम ने आगे बढ़कर रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हेलो, मैं MIM का एक मुजाहिद बोल रहा हूँ। हमारे सरबराह आपके गवर्नर से या इंटेलिजेंस के चीफ मिस्टर ब्रेन आदम से बात करना चाहती हैं। टेरी आदम ने रिसीवर के माउथ पीस पर हाथ रखकर ब्रेन आदम से कहा, बिग ब्रदर, MIM का एक मुजाहिद कह रहा है कि उसका सरबराह अभी गवर्नर से या आपसे गुफ्तगू करेगा। ब्रेन आदम ने कहा, उस सरबराह ने 1 घंटे बाद गुफ्तगू करने का वक्त मुकर्रर किया है, शायद कोई और अहम बात होगी, तुम सब मेरे दिमाग में रहो। उसने रिसीवर लेकर कहा, हेलो, मैं इसराइली इंटेलिजेंस का चीफ ब्रेन आदम बोल रहा हूँ, अपने सरबराह को रिसीवर दो। फिर फ़ोन पर सरबराह की आवाज़ सुनाई दी, मगर वो आवाज़ उस सरबराह से मुख्तलिफ थी जिससे थोड़ी देर पहले गुफ्तगू हो चुकी थी। वो कह रहा था, मिस्टर आदम, मुझे इस बात की खुशी है कि इसराइली हुकूमत ने हमारी पोजीशन वाज़े कर दी और दुनिया वालों के सामने ये वजाहत कर दी कि आप लोगों को MIM के सरबराह ने धोखा नहीं दिया था और जो फ्रॉड सरबराह बनकर आया था वो गिरफ्तार हो चुका है। ब्रेन आदम ने कहा, आपकी खुशी से हमें खुशी हो रही है। हमने दुनिया वालों के सामने ये भी साबित किया है कि हम MIM से कोई दुश्मनी नहीं रखते हैं। वो सच्ची हैं, इसलिए हमने सच्चाई पेश की, वरना दुश्मन होते तो आप पर और आपकी तंजीम पर तरह तरह के इल्ज़ामात आयद कर देते। वैसे आप सच ना कहते तो हम सच उगलवा लेते। दूसरे लफ्ज़ों में, आपने मजबूर होकर सच कहा है क्योंकि वो वीडियो फिल्म आपकी एक बहुत बड़ी कमज़ोरी बनकर हमारे पास रह गई है। जी हाँ, ये भी दुरुस्त है। इंसान अपनी किसी न किसी कमज़ोरी के बायस दूसरे के दबाव में रहता है। लेकिन मैं अपने दिल की गहराइयों से कहता हूँ कि हमारी हुकूमत आपसे मुलाकात करके, मुज़ाकरात करके वह तमाम शिकायत दूर करना चाहती है जो आपको हमसे हैं। आप शायद यकीन ना करें, हम आपको दोस्त बनाने और आपका एतमाद हासिल करने के लिए अपनी खारजा पॉलिसी में तब्दीलियाँ कर सकते हैं। अगर आप वाकई इस्लामी ममालिक के हक़ में अपनी खारजा पॉलिसी को खुशगवार बना सकते हैं तो मैं आप हजरात से ज़रूर मुलाकात करूँगा। मैं अपने हुक्मरानों की तरफ से आपको पूरे खुलूस और नेक नियति से दावत दे रहा हूँ कि आप हमारे मुल्क में तशरीफ़ लाना पसंद फरमाएंगे। दूसरी तरफ से कहा गया, मैं आपके मुल्क में एक सरबराह के तशरीफ़ लाने का तमाशा देख चुका हूँ। ये पता न चल सका कि उसे किसने गोली मारकर ज़ख्मी किया। ज़ख्मी होने के बाद उसके फ्रॉड होने का इल्म हुआ, वरना इससे पहले तो वो आपका एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान था। क्या मैं आऊँगा तो मुझे ज़ख्मी करके मेरे सच्चे या झूठे होने की तस्दीक की जाएगी? आप गलत समझ रहे हैं। हमने तस्दीक करने के लिए उससे ज़ख्मी नहीं किया था।
اور نہ ہی آپ پر کوئی آن جانے دیں گے، لیکن زبردست سیکیورٹی اور مسلح فوجیوں کی موجودگی میں آپ نے یا کسی نے گولی چلا دی، یہ اندیشہ پیدا کر دیا کہ آپ کے تمام حفاظتی انتظامات پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ چلیں، آپ اعتماد نہ کریں، یہاں نہ آئیں، لیکن آپ اپنی پسند کے کسی ملک میں ہمیں ملاقات کے لیے بلا سکتے ہیں۔ میں یہی چاہتا ہوں۔ ہماری ملاقات اور اس ملاقات کی تشہیر لازمی ہے۔ میں سیٹلائٹ کے ذریعے دنیا کے تمام ٹی وی اسکرین پر آ کر خود کو متعارف کرانا چاہتا ہوں، تاکہ آئندہ کوئی دشمن MIM کا جعلی سربراہ بن کر ہمیں بدنام نہ کرے۔ یہ آپ نے بہت خوب سوچا ہے۔ جب آپ خود کو دنیا کے سامنے پیش کریں گے تو پھر کوئی دشمن آپ کے نام سے فراڈ نہیں کر سکے گا۔ آپ بتائیں، ہم سے کس ملک میں ملاقات کرنا چاہتی ہیں؟ اب سے 2 دنوں کے بعد یعنی پرسوں 15 تاریخ کو تاجکستان کے شہر دوشنبے میں ملاقات ہوگی۔ دوشنبے، تاجکستان۔ برین آدم نے پریشان ہو کر کہا، مگر وہاں تو سنا ہے کہ فرحاد علی تیمور ہے۔ میں جانتا ہوں، اس لیے اس جگہ ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ فرحاد صاحب اور بابا صاحب کے ادارے والوں کو بھی حیرانی اور تجسس ہے کہ میں کون ہوں اور میں نے کس طرح ہر ملک اور ہر بڑے شہر میں مجاہدین کو منظم کیا ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن فرحاد اور اس کے ٹیلی پیتھی جاننے والے ہمارے اور آپ کے درمیان ہونے والے سمجھوتے میں مداخلت کریں گے۔ سمجھوتا ہم مسلمانوں کے لیے معقول ہوگا اور قابل قبول ہوگا تو مجھے یقین ہے کہ فرحاد صاحب تو کیا، کوئی بھی مسلمان اس کی مخالفت نہیں کرے گا۔ برین آدم نے کہا، ابھی آپ نے کہا تھا کہ ہمارے ملک میں حفاظتی انتظامات مشکوک ہیں، اس لیے آپ نہیں آئیں گے۔ یہی اندیشہ ہمیں فرحاد اور اس کی فیملی سے ہے۔ فرحاد ماضی میں ہمیں بڑے بڑے نقصانات پہنچا چکا ہے، وہ ہمیں اپنا ازلی دشمن سمجھتا ہے۔ اگر ہم یا ہمارے خاص نمائندے وہاں جائیں گے تو نئے اور پیچیدہ مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ مسٹر آدم، فرحاد دوشنبے میں ہے، مگر اس کی پہنچ زمین کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک ہے۔ میں دوشنبے کی بجائے کسی دوسرے ملک اور دوسرے شہر میں آپ کو بلاؤں گا تو کیا وہاں پارس اور علی تیمور نہیں ہوں گے؟ ہم اور تم اس کے چند خیال خوانی کرنے والوں کے نام جانتے ہیں، لیکن ان کی صحیح تعداد نہیں جانتے۔ آپ کوئی ایسا ملک یا ایسا شہر بتا دیں جہاں اس کی فیملی کے افراد اور دوسرے جانثار موجود نہ ہوں۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، پھر بولا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہماری پہلی ملاقات کسی بھی ملک میں بڑی رازداری سے ہو؟ جب ہم آپس میں مذاکرات کر کے ایک دوسرے کا اعتماد حاصل کر لیں گے تو پھر دوسری ملاقات جہاں بھی ہوگی اس کی تشہیر تمام دنیا میں کی جائے گی۔ اگر آپ پہلی ملاقات میں رازداری چاہتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں صرف دشمنوں کو اپنی تنظیم کا جعلی سربراہ بننے سے روکنا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے ہماری دوسری ملاقات میں میرا اصلی چہرہ دنیا کے سامنے آ جائے تو یہ بھی غنیمت ہے۔ کیا آپ حضرات دوبارہ دمشق میں رازداری سے ملنا پسند کریں گے؟ جناب، وہاں تو آپ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر آئے تھے، کیا آئندہ اصل روپ میں آئیں گے؟ اصل روپ میں اس وقت آؤں گا جب تمام دنیا کے ٹیلی ویژن اسکرین پر دکھایا جاؤں گا۔ آپ بہت احتیاط سے کام لے رہے ہیں، میں بھی محتاط رہنا چاہتا ہوں۔ میں دمشق کے وقت کے مطابق 15 تاریخ کو رات 9 بجے اسی حاکم محل میں آؤں گا۔ کیا آپ کو منظور ہے؟ منظور ہے۔ برین آدم نے ریسیور رکھ دیا، پھر اپنے اہم افراد کو دیکھتے ہوئے بولا، ہمارے ساتھ کچھ ایسی مکرانہ چالیں چلی جا رہی ہیں جو ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں۔ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ MIM کا سربراہ ہونے کا دعویٰ کرنے والے چال باز کتنے ہیں اور ان میں سے اصلی کون ہے۔